बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ हैं साइम खान। और सबसे पहले ज़रा बता देते हैं आपको, क्योंकि जो लोग सो गए होंगे जल्दी, गुस्से में सो गए होंगे कुछ लोग जल्दी, इसकी वजह मैं बाद में बताऊँगी, उनके लिए ख़बर है। और ख़बर ये है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है जनाब। और पेट्रोलियम डिवीजन से जारी करदा इजाफे के बाद पेट्रोल की नई कीमत में 5 रुपए और डीजल में 7 रुपए 32 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल की नई कीमत अब आपको मिलेगी 258 रुपए 17 पैसे और हाई स्पीड डीजल की नई कीमत होगी जनाब 275 रुपए 70 पैसे। तो गुस्सा किस बात पे आप लोग जल्दी सोए होंगे उस पर तो हम बाद में आते हैं, लेकिन पहले आपको बता दें कि पेट्रोल जनाब 5 रुपए पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा कर दिया गया। रमज़ान इज़ अराउंड द कॉर्नर। पेट्रोल की कीमत में इजाफे का मतलब ये है कि अशया खुरोनोश भी महंगी मिलेंगी, ट्रांसपोर्टर्स किराए बढ़ा देंगे। जब पेट्रोल सस्ता हुआ था 5 रुपए, पिछले दिनों की बात है, तो उसके बाद हमने कोई खातिर खा कमी नहीं देखी किसी चीज़ के अंदर। बट नाउ दैट द पेट्रोल हैज़ इंक्रीज्ड 5 रुपीज़, अब देखते हैं कि जनाब किस किस चीज़ की कीमत बढ़ेगी। और हर चीज़ की कीमत बढ़ेगी, मैं आपको अभी बता रहा हूँ। पहले से ही वो तो अपना प्लान बना के बैठे होंगे दुकानदार कि उन्होंने कितने मुनाफे कमाने हैं। अब उसके बाद ये रीज़न उन्हें और मिल गई है। सब ऐसे नहीं होते, बहरहाल सबको कहना गलत होगा, लेकिन ये एक ट्रेंड है कि जब भी पेट्रोल प्राइसेस बढ़ते हैं तो फिर कीमतें और महंगाई बढ़ जाती है। लेकिन जब प्राइस ही कम होते हैं पेट्रोल के तो हम देखते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आ जाते हैं जनाब, क्यों गुस्से में सब जल्दी सो गए जी। आपको पता है इंडिया पाकिस्तान का जब मैच होता है और इसके पीछे जो पूरा कॉन्टेक्स्ट है, जिन हालात और वाक़यात में हमने ये मैच खेला, 2025 में हमारी अफवाज ने, हमारे पूरे मुल्क ने, हमारी आवाम ने जिस तरीके से भारत को ज़ेर किया, अल्हम्दुलिल्लाह जो कामयाबी हासिल हुई, उसके बाद जो पाकिस्तान को कामयाबियों का सिलसिला हासिल हुआ, फिर मोहसिन नकवी साहब बारहा इस टीम के लिए डट गए कि वेन्यू की कभी बात होगी, कभी इंडिया से ट्रॉफी की बात होगी, कभी हैंडशेक की बात होगी, और इस बार भी हम डट गए। लेकिन हमें उम्मीदें थी कि हमारी टीम इस बार स्टेडियम में भारत के आगे गोगे। हमें पता था कि इंडिया की टीम बहुत अच्छी टीम है, बट स्टिल आप कोई फाइट तो करते हैं। और मैच का आगाज़ जिस तरीके से हुआ वो तो बड़ा मुझे समझ नहीं आया कि जब हमने टॉस जीत ली तो हमने ये फैसला क्यों किया कि हम फील्डिंग करेंगे। हमने ये फैसला क्यों नहीं किया कि हम बैटिंग करेंगे, क्योंकि हम जब आप चेस करते हैं तो आप पे ज़्यादा प्रेशर होता है। उनके बैटर्स की आप लाइनअप देखें, वो जब रन्स बनाएंगे तो फिर हम रन्स के अंबार लगा देंगे। उसके बाद मैं इस बात को ज़रूर अप्रिशिएट करूंगी कि सलमान अली आगा, उन्होंने कैप्टनसी में यहाँ पे इस हवाले से कि उन्होंने बड़ा बोल्ड स्टेप लिया। पहला ओवर उन्होंने कराया और विकेट जो है जी शर्मा की विकेट उन्होंने निकाल ली। सबकी उम्मीदें बंद गई, मगर फिर रन्स नहीं रुके इंडिया के। और फिर क्या आगे सिलसिला ये हर दफ़ा की कहानी है। हम थक गए हैं पिछले 3 साल से इंडिया के फील्डिंग फॉर्मेशन से, मैं उनका बॉलिंग अटैक से, मैं ऐसी कौन सी गलती है, ऐसा कौन सा अलादीन का चिराग है उनके पास जो हम समझ नहीं पा रहे, ना माइक हैसन समझ पा रहे हैं, शायद वो इंग्लिश में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हमारे खिलाड़ियों को। आपको जब पता है कि आपके खिलाड़ी अंडर प्रेशर आ जाते हैं, आपकी टीम से प्रेशर मैनेज नहीं होता, आप क्यों फील्ड कर रहे हैं? मुझे तो इस बात ही की समझ नहीं आई ना। और हम 61 रन से हारे, मतलब हमने कोई नहीं बड़ा टोटल भी इससे भी बड़ा बन सकता था, इससे कम रन्स भी हो सकते थे। 175 हमने बनाए, 176 का टारगेट दिया, हम 61 रन से हारे, यानी हमने कोई फाइट ही नहीं की। टॉस जीत कर सलमान आगा ने जो गलत फैसला किया वो ये कि भारत को बैटिंग की दावत दे दी। फिर भारतीय बैटर्स ने 7 विकेटों के नुकसान पर 175 रन बनाए। ईशान किशन ने 40 गेंदों पर 77 रन की इनिंग्स के लिए बड़ी ज़बरदस्त उनकी इनिंग्स थी। सूर्य कुमार यादव ने 32 और डुबे ने 27 रन बनाए। शाहीन आफरीदी को 2 ओवर में 31 रन पड़े, यानी आप अंदाज़ा लगाएं हमारे प्रीमियम बॉलर हैं शाहीन शाह आफरीदी, और हम स्पिनर्स के साथ सिर्फ, मैं तो यही कहूँगी सिर्फ यही हमारे पास एक फास्ट बॉलर थे जिनके साथ हम खेल रहे थे। 31 रन उन्होंने 2 ओवर्स में दे दिए। अबरार अहमद ने 3 ओवर में 38 दिए और शादाब ने 1 ओवर में 17 रन दिए। अच्छा, साइम ने फिर कुछ ज़रा इज्जत रख ली हमारी। साइम ने 3 विकेटें हासिल की, इंपॉर्टेंट इंटीग्रल विकेटें जो साइम ने हासिल की। अब जनाब 76 रन के ताकुब में ग्रीन शर्ट्स की बैटिंग लाइन नाकाम रही, फ्लॉप शो रही। पावर प्ले के तो तोते ही उड़ गए ना। पावर प्ले किस चिड़िया का नाम है ये तो शायद हमें पता ही नहीं। पावर प्ले के 6 ओवर्स में सिर्फ 38 रन बनाए हमने। 4 खिलाड़ी हमारे आउट हो गए। साहिबजादा फरहान 0। अब सुने जरा आप इनकी कारकर्दगी। साहिबजादा फरहान 0, साइम अयूब 6, कप्तान सलमान अली आगा 4, बाबर आजम
بابر اعظم جناب صرف 5 رنز بنا سکے، پیویلین لوٹ گئے۔ عثمان خان نے 44 اور شاہین افریدی نے 23 رنز کی اننگز کھیلی۔ قومی ٹیم 114 رنز بنا کر آل آؤٹ ہو گئی۔ مطلب ہمیں کوئی فائٹ بیک ہی نظر نہیں آئی۔ ہم نے ساؤتھ افریقہ اور افغانستان کا میچ دیکھا تھا، کیا مزے کا میچ تھا۔ افغانستان نیک ٹو نیک کھیل رہا تھا، اینڈ میں ہارے بھی، لڑ کے ہارے۔ پوائنٹس ٹیبل کی بھی بات کر لیتے ہیں۔ اس وقت ہم تیسرے نمبر پر ہیں، پہلے پر بھارت ہے۔ امریکہ رن ریٹ کی وجہ سے گو کہ امریکہ ہمارے سیم پوائنٹس ہیں، لیکن امریکہ دوسرے نمبر پر ہے اور ہم جی -.040 سے تیسرے نمبر پہ ہیں۔ اب ہمارا میچ نیمیبیا سے ہوگا، وہ ہم جیت جائیں گے، بہرحال اللہ کرے جیت جائیں گے۔ ہاں جی جیت جائیں گے نیمیبیا سے، بس ایسی باتیں نہ کریں۔ شاہد ہاشمی ہمارے ساتھ ہے اور کولمبو سے ہمارے ساتھ ہے جی مائنس ٹیسٹ کرکٹر پاکستان کے رہے ہیں جناب توصیف احمد صاحب، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ شاہد صاحب، میں سب سے پہلے آپ سے آغاز کرتی ہوں، بہت دل دکھے ہوئے ہیں، سمجھ نہیں آ رہا کیوں ہم ایموشنلی انویسٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو اس ٹیم میں ہمیشہ سے، اور آغاز اچھا بھی ہو تو پتہ نہیں ہم کیوں نہیں پاور پلے کا استعمال کرتے، ہم کیوں یہ کوشش نہیں کرتے کہ ہم شروع میں ہی وکٹیں بھی نکال لیں، شروع میں سکور بھی اچھا کر لیں۔ T20 میں کون بات کے لیے ویٹ کرتا ہے؟ سارا گیم تو شروع میں ہی بنتا ہے۔ شاہد صاحب کیا کہیے گا؟ اوور آل ایک پورا میچ ہوتا ہے، ظاہر مایوسی ہوئی ہے، بہت شدید مایوسی ہوئی ہے۔ ایک دفعہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ٹیم کافی پورے اعتماد نظر آ رہی ہے، ہمارا ریکارڈ بہت خراب ہے، جو بلڈ اپ تھا اس میچ کا وہ بہت ہی خراب تھا۔ بھارت نے اتنی سیاست ملوث کی، پھر آئی سی سی پیچھے ہٹ گیا، آئی سی سی دب گیا، اس نے بنگلہ دیش کو نکال دیا، پاکستان ڈٹ گیا۔ اس تناظر میں پاکستان کی ٹیم کو بہت اچھا کھیلنا چاہیے تھا، لیکن آپ اپنے فیصلے کرتے ہیں کن بنیادوں پر کرتے ہیں وہ پھر بعد میں غلط ثابت ہو جاتے ہیں۔ اس گراؤنڈ پر 3 میچ پہلے ہوئے تھے، تینوں میچ اس ٹیم نے جیتے تھے جس نے پہلے بیٹنگ کی تھی۔ آپ نے یہ کہا، چلو ایک آپ نے یہ جسٹیفیکیشن دی کہ پہلی اننگز میں زیادہ اسپن ہو رہی تھی گیند، تو آپ نے پھر ان کو روکا ہی نہیں، آپ نے 175 رن بنانے دیے جو اس پچ میں بڑا اچھا ٹوٹل تھا۔ پہلے 10 اوور میں 92، اگلے 10 اوور میں پاکستان نے ان کو اچھا خاصا روکا اور صرف 83 رنز بننے دیے، تو اس حساب سے تو پاکستان نے انہیں روکا تھا۔ لیکن جس طرح بری بیٹنگ کی ہے پہلے ہی اوور میں، صاحبزادہ فرحان تو شاید سنگل لینے کے موڈ میں ہی نہیں ہوتے، وہ چاہتے ہیں کہ بس میں ڈاٹ بال کھیلوں یا چوکا چھکا لگاؤں۔ چوتھی گیند انہوں نے اڑانے کی کوشش کی، آؤٹ ہو گئے۔ اگلے اوور میں جب سائم ایوب آؤٹ ہو گئے تھے اور ایک سلمان آغا نے چوکا مار لیا تھا، تو پھر انہیں اس طرح کا اونچا شاٹ مارنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، پھر تو سکون سے کھیلتے نا۔ ہماری اسکل وہ نہیں ہے جو انڈیا والوں کی، ان کی بھی پہلی وکٹ جلدی گر گئی تھی، 0 پر گر گئی تھی، اور اس کے بعد سے انہوں نے ایسا سنبھالا لیا کہ انہوں نے 175 بنا دیا۔ ہماری بیٹنگ بہت ہی پور تھی، بابر کو لے لیں، سلمان آغا کو لے لیں، صاحبزادہ فرحان، سائم ایوب، نواز، شاداب، سب کو۔ عثمان نے اپنے رنز بنائے، ان کو زیادہ دیر تک کھڑا ہونا چاہیے تھا، نکل کر وہ کھیلے اور اسٹمپ ہو گئے، اپنے رنز انہوں نے بنا لیے، اب ان کے میچ پکے ہیں۔ فہیم اشرف نے پہلے میچ میں جتوا کے اگلے 3 میچ پکے کر لیے، تو بہت ہی مایوس کن کارکردگی ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں بھارتی فین، اتنی بڑی تعداد میں بھارتی جرنلسٹ، ان سب کو فیس کرنا، ان سب کے سامنے تو اقرار کرنا پڑتا ہے کہ جی ہم آپ کے سامنے نہیں ٹھہر سکتے، ہم انڈیا کا پریشر برداشت نہیں کر سکتے۔ اور جب مائک ایسن سے میں نے یہ سوال کیا کہ پاکستان کی ٹیم دباؤ ہینڈل کرنے میں ناکام رہی، تو آئیں بائیں شائیں ڈھانکنے لگے، انہوں نے کہا پچ پہلے ایسی تھی، پچ بارے بھائی آپ یہ کہو کہ ہماری ٹیم پریشر ہینڈل کرنے میں ناکام ہو گئی۔ سائیکالوجسٹ رکھنے چاہیے ایک پلیئر کو ایچ، یا شاید ایک پلیئر کو 2 سائیکالوجسٹ رکھ کے دیں۔ توصیف بھائی، کل ہم لوگوں کی نا آنکھیں روتی ہیں، ہاں لوگوں کی آنکھیں روتی ہیں، ہمارا دل رو رہا ہے۔ کل میچ دیکھ رہے تھے اور میچ کے بیچ میں جب کمرشل آتا تھا تو یہ لوگ شیمپوؤں کی بوتلیں پکڑ کے ڈانس کر رہے ہوتے تھے، اس میں کسی نے گھڑی پہنی ہوئی ہے، کسی نے شیمپو کی بوتل پکڑی ہوئی ہے۔ بی پی ہائی ہو گیا مجھ سمیت پوری قوم کا ان کی پرفارمنس دیکھ کے۔ ذرا ٹاس سے شروع کریں، بتائیں کل انہوں نے کیا غلطیاں کیں، کیا اینالائز کریں گے کل کی میچ کی پرفارمنس کو؟ شکریہ صاحب۔ ایک تو مطلب میں خاص طور پہ، اور اب میں آپ لوگوں سے بھی دل پہ ہاتھ رکھ کے، آپ لوگ کسی کو کچھ امید تھی، آنیسٹلی ہم اس ملک کے لیے ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں، ان کے لیے نہیں بیٹھتے، ہم ملک کے لیے بیٹھتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے اس ملک کی عزت رکھتے ہیں، لیکن ان کے لیے کون بیٹھے گا؟ جس طرح کے یہ کام دکھا رہے ہیں اس میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ دنیا کچھ کہہ رہی ہے، سارے کچھ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر پہلے بیٹنگ کرو، 160-70 بھی کرو۔ دیکھا نہیں تھا آپ نے کہ ابھی جو زمبابوے نے میچ جیتا تھا وہ کیسے جیتا تھا؟ 170 پہ جو ہے میچ جیت لیا تھا انہوں نے۔ تو ڈیسیشن تو ان کے اپنے ہیں، کہتے ہیں جی سلو ہو گئی تھی اس وقت، اسکٹ کرنا شروع ہو گئی تھی۔ میں سن رہا تھا کوچ صاحب کو
کہ اسکرٹ کر رہی تھی. بھائی سارے کام ہمارے ساتھ کیوں ہوتے ہیں بھائی, ہیں کسی اور کے ساتھ کیوں نہیں ہوتے؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اب ہمیں, میں تو آنیسٹلی ہم لوگ اس ٹائپ کے لوگ نہیں ہیں, ہم بڑے سلجھے ہوئے لوگ ہیں. ہم تو کہتے ہیں بھائی ہم اللہ نہ کرے ہم سے اسی میں لڑ لو, یہ بیکار ہے. یہ لوگ تو ہمیں ہر جگہ پر جو ہے نا, کون سا الفاظ استعمال کروں کہ یہ ہمیں وہ کرائیں گے. توصیف صاحب, یہ جو بولنگ میں شاہین آفریدی ہمارے پریمیم بولر ہیں, انہوں نے 31 رن دیے 2 اوورز میں, بڑے ایکسپینسو ہمیں یہ پڑے. پھر جس کا سب سے زیادہ ڈر اور خوف انڈیا پر بیٹھا ہوا تھا وہ جی عثمان طارق, ان کو ٹرمپ کارڈ کہا جا رہا تھا, لیکن انہیں 11ویں اوور میں بولنگ دی گئی اور اس وقت تک 10 اوور میں 92 رنز بن چکے تھے. مجھے ذرا سی یہ لاجک سمجھا دیں جو ڈیسیجنز لیے گئے. میں اسی طرف آ رہا تھا کہ سارا کھیل 2-1 چیزوں پہ چل رہا تھا کہ بھائی عثمان, وہ بھی عثمان پہ بڑا وہ ہے, ہم تو عثمان کہتے ہیں یہ ایک ٹرمپ کارڈ ہے, ہمارے کپتان صاحب سارے کہتے ہیں کہ ٹرمپ کارڈ ہے. مگر وہ کیا, جب وہ بیٹسمین مارنے جا رہا ہے تو بھائی اس کے اوور کیا گھر لے کے جاؤ گے, اس سے چانس لے لو. لیکن بات یہ ہے کہ آپ کے وہ 5 اوور میں جو نام لے رہے ہیں آپ, شاہین کا اور ببرار کا اور شاداب صاحب, آل راؤنڈر بھائی, ان کے سسر تو میرا خیال ہے کس گھر نہیں گئے ہوں گے کہ ان کو کھلانے کے لیے دور لگاتے ہیں. تو آئی تھنک میرا خیال ہے یہ انہوں نے 80-85 رن تو انہوں نے 4-5 اووروں میں دے دیے تھے. تو لیکن وہی ڈیسیژن کہ آپ کس لیے کر رہے ہیں, نہ بارش کا وہاں خطرہ ہوا نہ کچھ ہوا. اب تو یہی ہے, شاید بھائی کہہ رہے تھے نہ ایک اس میں کہ بھائی بارش ہی ہو جاتی تو اچھا تھا. تو میرا خیال ہے جو بھی ڈیسیژن آپ لے رہے تھے نا وہ بیکار. اب رونے گانے کا فائدہ نہیں ہے, آپ ہیں ہی اتنے بھائی, آپ کچھ نہیں ہے. آپ بچت کریں اور آگے نکل جائیں پہلے 4 میں آنے کے لیے اپنے گروپ میں, بس یہ کر سکتے ہیں ہم. اور کیا, اب اور کیا کریں گے؟ اب آپ کیا کریں گے؟ آپ 2-3-4 ایک دم چینجز کریں گے میرے حساب سے, اور پھر آپ کو ان سے بھی مارنا کھا جائیں. کیا چینجز کریں گے توصیف بھائی؟ کیا بابر کو ڈراپ کریں گے؟ آپ کو لگتا ہے بابر کو ڈراپ کریں گے؟ اب آپ صحیح بات کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ اپنے نا ویسٹ آف ورڈز ہے. یہ سال سے تو میں بول رہا ہوں, 2 سال سے صدف بول رہی ہیں, آپ لوگ کتنے سالوں سے بول رہے ہیں, کوئی گروتھ نہیں دیکھی ہم نے کل کے میچ کے اندر. شاید بھائی بابر کا اب ذکر چھیڑ ہی گیا ہے. بابر آپ کا لیجنڈ, بابر آپ کا کنگ, بابر آپ کا پریمیم پلیئر. بابر آتے ہیں پچ کے اوپر, بابر 5 رنز بنا کے چلتے بنتے ہیں. 2021 سے شاید بابر کے بلے کو نظر لگ گئی ہے یا بابر کا بلہ ٹوٹ گیا ہے. بابر کا بلہ خاموش ہی نظر آ رہا ہے میں 2021 سے. سنس 2021 بابر از گیونگ اے فلاپ شو. شاید بھائی بابر کس مرض کی دوا ہے, آپ ہی بتا دیں. بالکل ایسا ہی ہے, مایوسی ہوتی ہے. جب ایشیا کپ سے پہلے ایشیا کپ کا اسکواڈ اناؤنس ہوا تھا تو مائک ایسن نے کہا تھا کہ بابر اعظم ہماری ابھی پلاننگ کا حصہ نہیں ہے, وہ جائیں بگ بیش کھیلیں, وہاں پہ پرفارمنس دیں. لیکن پھر کیا شور ہوا, کیا دباؤ آیا کہ ان کو فوراً ہی ٹیم میں شامل کر لیا گیا. ساؤتھ افریقہ کی سیریز, ٹرائی سیریز, وہ ساری انہوں نے کھیلی. اس کے بعد وہ بگ بیش میں گئے, وہاں پہ بھی وہ کچھ نہیں کر سکے اور بہت ہی جگ ہسائی ہوئی ان کی. تو وہاں جب آپ نے دیکھ لیا تھا بگ بیش میں تو آپ کو بولڈ ڈیسیژن لینا چاہیے تھا. آپ یا تو حسن نواز کو لیتے یا آپ نافع کو اگر لیا ہے تو اس کو کھلاتے رہتے ہو, بابر اعظم کو ورلڈ کپ کے اسکواڈ کا حصہ نہ بناتے. چلو پھر بنا لیا آپ نے. پہلے میچ میں وہ کچھ نہیں کر سکے, دوسرے میچ میں یو ایس اے کے خلاف انہوں نے بڑی اچھی بیٹنگ کی 144 کے اسٹرائک ریٹ سے, تو کچھ امید ہو چلی تھی کہ شاید وہ آگے بھی اچھا کھیلے. لیکن کل جس طرح انہوں نے کھیلا ہے, 2 شاٹ تو انہوں نے ایئر میں مارے, پھر اس کے بعد وہ لیفٹ آرم اسپنر جو ان کی ہمیشہ سے کمزوری ہے اس کے اوپر آؤٹ ہوئے, چلتے بنے. اب پاکستان توجہ یہ دی جاتی ہے کہ انہیں 4th پہ کیوں کھلایا جا رہا ہے, انہیں میکسیمم 3 پر کھلایا جائے, وہ بیٹر ہے ہی نہیں 4th میں اور مڈل آرڈر میں. اگلے میچ میں ان سے اوپن کرا کے دیکھ لیں, سائم کو نہیں اوپن سے اوپر بھیج دیں, اوپن سے بھی اوپر بھیج دیں, اوپر بھیج دیں تاکہ یہ جو حسرت ہے یہ بھی پوری ہو جائے. یہ صحیح ہے, بلکہ کوائن کی جگہ بابر کوئی ٹاس کر دیں, یہی ہو سکتا ہے. توصیف صاحب یہ تو بتائیں نا, ہم نے تجربے کیے, کیوں ہم نے یہ تجربے کیے جب یہ تجربے کسی بھی کام نہیں آ رہے ہیں. اور بات یہاں پر اسٹارٹس کرتے ہیں ہم اس سے, فرحان سے کرتے ہیں, سائن سے کرتے ہیں, وہاں سے بھی ہمیں تو کوئی فاؤنڈیشن نہیں ملی. باقی تو نیچے ہم تو سوچ ہی نہیں رہے تھے کہ ٹیل اینڈرز پہ آ کے, مڈل آرڈر میں آ کے کوئی اسکور بھی ہو سکے گا. آپ کے کیپٹن سلمان علی آغا, ان کو کل ایک اچھی اننگ کھیلنی چاہیے تھی مگر وہ بھی نہیں چلے کل. تو دیکھیے تجربہ جو ہے نا ہمارا ایک ہی کامیابی ہوا تھا اللہ کے حکم سے, وہ ہم نے ایٹم بم بنایا.
ये तजर्बे किधर से कामयाब होंगे? ये तो चले हुए कारतूस हैं, ये ऐसे खाली रखे हुए हैं, चलते हैं फुस करके गिर जाते हैं नीचे। लेकिन जो इनको सपोर्ट करने वाले हैं ना, उनको एक को पकड़ के लाओ कि कौन है ये। और फिर मेरा ख्याल है कि इस वक्त, अल्लाह माफ करे, मैं अभी कौन सा अल्फाज थे, इनको वो चीज की जाए जो कभी ना हुई हो इनके साथ। मैंने हार जीत हम भी मानते हैं यार कि हार जीत हिस्सा है भाई, इसलिए आए थे आप और इसलिए कर रहे थे। मेरे ख्याल से तो ये भी दिल में सब दुआ कर रहे थे कि अल्लाह करे मैच ही ना हो हमारा इनसे, इसलिए कि एक चीज सामने नजर आती है। उन्होंने इसी मैच में आप देखें, बुमराह ने और बाकी हमारे बॉलर्स में जरा फर्क तो देख लीजिए। और उसके बाद आप अगर देखते हैं, उन्होंने अपने एक बॉलर को प्रैक्टिस भी करा दी है जी। अशकर जो है, अक्षर, वो बॉल में पिट रहा था पिछले मैचों में, उसने आन के आपको तबाह कर दिया। तो उन्होंने तो अगले मैच की भी प्रैक्टिस कर ली। एक बॉलर जो नाम मैच वक्त उसको लेकिन तौसीफ साहब 2-3 साल से भारतीय बॉलिंग अटैक यही है, कोई नया ऐसा कोई अटैक नहीं कर रहा है जिसे हम रीड नहीं कर सकते या जिसे हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारी अपनी तैयारी भी यहाँ पे बड़े उस पर सवालिया निशान है। नहीं तो अपने ध्यान हो ना कामों में। आप शैम्पू ले लो, आप वो कोक की बोतल ले लो, आप सॉरी पब्लिसिटी हो रही है उनकी, लेकिन वो लो, वो देखो क्या मजा है इसमें, क्या मजा है। हम लोग बेवकूफ में हम बैठे हुए हैं, बात कोई बात नहीं है भाई, अब से नहीं काफी टाइम से बन रहे हैं बेवकूफ। मैं आपको सच बता रहा हूँ, इस मुल्क के लिए हम लोग बैठ के टीवी पे फेवर में आप लोग से मैंने एक सवाल किया कि जरा दिल से बताएं, आपके किसी के जहन में था कि आप जीतेंगे? नहीं था। सवाल ही पैदा नहीं। अगर कोई कह भी रहा है तो झूठ बोलता है। इसलिए कि हम लोग तो क्रिकेट को फॉलो करके देखते हैं कि साहब, लेकिन 61 रन से हारेंगे ये नहीं था हमारे जहन में। अरे अगर बात में होता तो विकेटों से हारते, अभी रन से ही आ रहे हैं। अभी तो ये देखें, वरना तो हम विकेटों से हारते। देखें, एक चीज सामने नजर आती है कि क्या हो रहा है। अरे भैया, 6 ओवर का मैच था जो आप 4 विकेट, 6 ओवर में जिस टीम की 4 विकेट गिर जाएं, वो भी ऐसे 15-20 रन पे, तो वो क्या जीतेगी? बहुत बड़े, हाँ उनके कोई होता ना, वो फिर भी जीत जाना था। उन्होंने 4 विकेट गिर भी जाते थे। देखिए, पांड्या को आपने आउट कर लिया, वो शुक्र है वो आउट हो गया, वरना तो आपको सच बता रहा हूँ कि ये 200 से प्लस जाना था रन अगर पांड्या आउट नहीं होता। उसने पहली गेंद पे चला दिया। हमारे मुल्क में बाहर नहीं होता वो, हमारे मुल्क में बाहर नहीं होता वो, फिर भी खेल रहा होता वो। सॉरी, हमारे मुल्क में, उनके यहाँ देखें बाहर नहीं होगा वो, लेकिन हमारे मुल्क में भी वो बाहर नहीं होता। और ऐसे लोग खेल रहे हैं जो कुछ ना करके भी जो है वो बाहर नहीं होते। और हम यही बात, जो ऐसे प्लेयर्स भी खेल रहे हैं जो कुछ ना करके भी खेली जा रहे हैं। शाहिद भाई, मैं आपसे जरा जानना चाहूँगा, नहीं मेरा दिल बहुत दुखा हुआ है। मैं यकीन करें कि मैं जब इनके शैम्पू वाले आते थे ना इश्तिहारात, तो मुझे अंदर से मेरा बीपी हाई होता था। शाहिद भाई जरा इस्तेमाल नहीं करें आप, मैं शाहिद भाई आपसे यही जानना चाहूँगा, एक तो हमने स्पिनर्स का इतवार बाजार लगाया है अपनी टीम के अंदर, दूसरा आप मुझे ये बता दें कि अगर हमारे पास कोई लेजेंडरी प्लेयर है जिसको हम कहते हैं कि वो किंग है जनाब हमारी पूरी क्रिकेट टीम का, और वो नहीं परफॉर्म कर पा रहा, वो 2021 से ही परफॉर्म नहीं कर पा रहा, ज़रूरी है उसका टीम में होना। 11 प्लेयर्स हैं, आप नाफे को खिला लेते, आप फ़खर को खिला लेते, जनाब आपने बाबर को 4 डाउन खिला दिया आपने और उससे 5 रन लगवा लिए आपने, वो यूजलेस हो गया बाबर। लेकिन आप टस से मस नहीं हो रहे, आप ना कंडीशन रीड कर पा रहे हैं, स्पिनर्स 6-6 लेके जाए जा रहे हैं आप। ये किसने ये फैसले करने हैं? क्या ये इस तरह ही चलता रहेगा? तो देखिए, स्पिन तो आपका अच्छा खासा डिपार्टमेंट हो गया था। कल आपके 20 में से 18 ओवर आपके स्पिनर्स ने कराए, तो उनको दोष ना दें। थोड़े से रन ज़्यादा, 15-20 रन, वो आखिरी ओवर में जो रन्स पड़ गए शाहीन को, वो आपको खल रहे थे, बड़ा स्कोर लग रहा था। यही अगर 155-160 होता तो आप थोड़ा सा फिर भी रिलैक्स होते। लेकिन बाबर आजम को 4 नंबर पे खिलाने का फैसला जो है ये हो गया। उसके बाद कल तो वो दूसरे ओवर में आ गए थे, तो कौन सा ऐसा लॉस हो गया? वो ओपनर के ही बराबर था, वो कल दूसरे ओवर में बैटिंग करने के लिए आ गए थे, तो ऐसा कोई नुकसान नहीं था। तो अब आपको अभी इस वर्ल्ड कप में तो आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, आप बाबर आजम को ड्रॉप करके नाफे को चांस दें, उसको दिखाएं, उसको खिलाएं, इसलिए कि नमीबिया का मैच रिलेटिवली आसान होगा, वहाँ पे उसको ट्राई कर लें ताकि आगे के मैचों में काम आए। और जब वर्ल्ड कप हो जाए तो फिर उसके बाद आप सारे फैसला करें। और दूसरे मेरा मशवरा है कि आप अपना दिल इतना ना दुखाया करें साइम, इतनी यंग एज में अगर आपका ब्लड प्रेशर या कुछ हो गया तो हमें नुकसान होगा। आप नहीं, ये पीसीटी के ऊपर ही है, ये आप हमारी क्रिकेट टीम के ऊपर ही है। आदत हो गई है।
توصیف صاحب ذرا انہی اسپنرز پہ بات کر لیتے ہیں، پھر ہم نے ساتھ ہی ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس کوئی ریگولر بیٹر بھی نہیں ہے. بات صرف اسپنرز کی بھی نہیں ہو رہی. محمد نواز، فہیم اشرف، شاداب خان بطور آل راؤنڈر کھیل رہے ہیں. آل راؤنڈر جگہ بڑی اچھے سے بن جاتی ہے کیونکہ یہ سوچتے ہیں یہ تو یہاں بھی یوٹیلائز ہو جائے گا، یہ تو بولنگ میں بھی یوٹیلائز ہو جائے گا، لیکن پھر پرفارمنس جب دکھانے کی بات آتی ہے تو پرفارمنس ہمیں نظر نہیں آتی. اسپنرز کے ساتھ جانا، پہلے تو اس پر بات کرتے ہیں، اور ریلائی نہیں کرنا پیسرز پہ، یہ کتنا برا ڈیسیجن تھا جب ہم نے ٹیم ظاہر سلیکٹ کی؟ تو ہاں، یہ آخر لفظ جو آپ نے کہا نا، جب ٹیم سلیکٹ کی آپ نے پیچھے ایک بیٹسمین کوئی ایسا تگڑا رکھا ہی نہیں. کدھر ہے حسین طلعت؟ کدھر ہیں دوسرے جو پیچھے کھیل کے گئے؟ سب کو کیا کھلانا ہی تھا؟ صرف یہ فرنچائز کے کہنے پہ لڑکوں کو صرف کھلانا تھا؟ کدھر ہیں وہ لڑکے جو لمبے چھکے مار کے؟ حسین طلعت کی بات کر لیتا ہوں، باقی اور بھی ہیں. کدھر چلے گئے بھائی آپ کے سلیکشن کمیٹی؟ آپ کہہ رہے تھے نا قائم کے کیسی کیا ہے، آپ بھی اگر آئیں گے نا اس میں سسٹم میں تو آپ بھی مجبور ہو جائیں گے. آپ بابر کو کھلائیں گے ہی کھلائیں گے. یہاں یہ حساب کتاب ہے. تو مجبور آپ سلیکشن کمیٹی میں آ کے آپ جب میں اور آپ جو بات کر رہے ہیں نا، وہاں نہیں چلنے والی کوئی چیز. بات یہ ہے چند لوگوں نے یہ گھیرا ہوا ہے پورا، کچھ کو نکال کے باہر پھینک دیا، ٹی وی پہ بیٹھ گئے جا کے، کچھ جا کے کمنٹری میں چلے گئے، اور سب یہ اندھیر نگری ہے ہماری، اندھیر نگری. آپ کہہ رہے ہیں دل پہ وہ ہوتا ہے، ہم تو کھیلے ہیں نا، اور ہم کہہ سکتے ہیں اس بات کو کہ بھائی ہم آپ کی طرح بکری ہو کے نہیں کھیلے، ہم نے تگڑے ہو کر کھیلا ہے، اور اب تک ہم جو بات بھی کر رہے ہیں وہ بھی تگڑی بات کر رہے ہیں. آپ کے لیے کیا ہے؟ آپ کے لیے کچھ نہیں ہے. آپ کے لیے صرف یہ ہے کہ بھائی کون سی گاڑی لی ہوئی ہے، اچھا تم نے یہ لی ہے یار، اگلا ماڈل یہ آیا ہوا ہے، اچھا ٹویٹر نہیں، اچھا کتنے تمہیں مل گئے پیسے. یہاں پہ تو کھیل ہی یہ ہو رہا ہے بیٹھ کے. کسی کو چائے پلانے پہ لگا دیا، کسی کو مٹھائی بانٹنے پہ لگا دیا. پلیئر کہاں چلے گئے پیچھے سے اٹھا کے ڈھونڈتے رہو. جس کیا زور لگ رہا ہے نا وہ اپنے پلیئر کو لے کے آ جاتا ہے اٹھا کے. پرائیورٹیز سیٹ نہیں ہے نا پلیئرز کی بھی. توصیف بھائی پرائیورٹیز سیٹ نہیں ہے. شاہد بھائی یہ ذرا مجھے بھی سمجھا دیں اور سب کو سمجھا دیں، شاید اردو میں ہمیں بہتر سمجھ آ جائے. یہ پاور پلے کس کو کہتے ہیں؟ پاور پلے کس چڑیا کا نام ہے؟ شاید مائک ہیسن کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہے ہماری ٹیم کو. پاور پلے میں ہم نے 38 رنز بنائے اور 4 وکٹیں گنوائیں، یہ اس کو پاور پلے کہتے ہیں. اور ایسا نہیں کہ بیٹرز نے پاور پلے میں ہی میچ ہاتھ سے نکال دیا تھا. پاور پلے کا مطلب کیا تھا؟ پاور پلے میں ایسی پرفارمنس ہوتی ہے؟ بہت ہی بری ہے، اور یہ اکثر ہوتا ہے پاکستان کے ساتھ. بڑی ٹیموں کے ساتھ جب بھی ہم کھیلتے ہیں ہمارا پاور پلے نہ تو بیٹنگ میں اچھا ہوتا ہے نہ ہی بالنگ میں اچھا ہوتا ہے. ہم نے انڈیا کے پاور پلے میں جلدی ایک آؤٹ کر لیا تھا، لیکن ایشن کشن نے جس طرح بیٹنگ کی وہ فیئرلیس بیٹنگ کرتے ہیں. ہماری 1-2 وکٹیں گر جاتی ہیں، آنے والے بیٹسمینوں کے پیر کانپنے لگتے ہیں. ہماری 1 وکٹ گری تو ہماری 4 وکٹیں گر گئی پاور پلے میں. ان کی 1 وکٹ گری تو انہوں نے پھر اتنا کنٹرول کیا کہ انہوں نے اگلے مطلب پاور پلے میں 6 اوور میں 52 رن بنائے. رنز نہیں رکتے، ہم بہت سلو کھیلتے ہیں شاہد صاحب، بہت ہم ایسے کھیل رہے ہوتے ہیں ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. ہماری تو عادت ہی نہیں ہے سنگل ڈبل لینے کی. آپ دیکھیں جب مشکل ہو رہی تھی بیٹنگ تو سوریہ کمار اور تلک ورما نے سنگل ڈبل لیے. وہ اس طرح کے بیٹسمین ہی نہیں ہے. 24 گیندوں میں 25 گیندوں میں 24 تلک ورما نے بنائے، 29 گیندوں میں 32 سوریہ کمار. ایسا لگ رہا تھا وہ شاید پاکستان کے لیے بیٹنگ کر رہے ہیں، لیکن مشکل پیچ تھی تو انہوں نے چوکے چھکوں پہ نہیں گئے، انہوں نے سکون سے سنگل ڈبل نکالے. ہمارے پلیئروں کو تو سنگل ڈبل آتے ہی نہیں. بیٹنگ کوچ کو پوچھیں نا، حنیف ملک صاحب کو پوچھیں کہ ہمارے پلیئر اسٹرائک وکٹ کیوں نہیں کرتے ہیں، ہمارے پلیئر کیوں اتنی ڈاٹ بال کھیلتے ہیں. وہ 1.5-2 سال سے پاکستان کی ٹیم کے ساتھ ہیں، پاکستان کی ٹیم کی بیٹنگ میں امپروومنٹ ہی نہیں آ رہی. پھر آپ باہر سے کسی کو لے کے آ جائیں، مائک ہیسن کے کسی رشتے دار کو یا مائک ہیسن کے کسی پرانے کولیگ کو، آپ کا تو بیٹنگ کوچ بالکل ناکام نظر آتا ہے. سنگل ڈبل پاکستان کے ہوتے ہی نہیں. پاکستان کے بیٹسمینوں کو اسٹرائک روٹیٹ کرنا ہی نہیں آتا. جہاں مشکل پچ ہوگی، جہاں چوکے چھکے نہیں لگیں گے. زمبابوے سے سبق سیکھ لیں، انہوں نے آسٹریلیا کے خلاف مشکل پچ پہ 162 کیے، ٹوٹل پوری اننگز میں 1 چھکا لگایا، لیکن انہوں نے سنگل ڈبل پہ گئے اور انہوں نے جا کے 162 کیے اور آسٹریلیا کو فریکچر میں لیا. تو آپ کو یہ ساری چیزیں سوچنی پڑیں گی. لیکن بس کیا کیا جائے کہ پاکستان ہر ہار پہ اس کا انالیسز ہوتا ہے، پھر دوسری ہار آ جاتی ہے، پھر تیسری ہار آ جاتی ہے، لیکن وہ اصلاحات وہ ساری چیزیں ہو نہیں پاتی. 2024 کے ورلڈ کپ سے لے لیں. جی لاسٹ کامنٹ. تیار ہو جائیں کل، تالیوں کے تیار ہو جائیں. جب اگلا میچ ہے نا، اگر آپ جیت جائیں گے اول تو خیر منائیں، ان سے بھی خیر منائیں، وہ بھی ٹھیک ٹھاک کھیل رہے ہیں. میرا خیال ہے کیا کچھ بھی نہیں کر سکتے جی. ہم لوگ یہاں بیٹھ کے صرف اپنی روزی روٹی چلا رہے ہیں. آنیسٹلی بتاؤں آپ کو،
हम बात करते हैं, अगर कोई सच बात सुनने को तो तैयार ही नहीं होता ना, और कहते रहो वो किसके आगे बीन बजाना होता है, वो बीन बजा रहे हैं हम लोग बैठ के, और कुछ नहीं है। वो बाकी जो है ना सब आईआईसीओ में लगे हुए अपने। खैर है, बोले ये कौम तो बोलती रहती है यार, ये कौम का क्या है, इसमें सिर्फ हम 30-35 लोग इन्वॉल्व नहीं थे, यानी टीम के हिसाब से मैनेजमेंट, इसमें पूरी कौम जो है इन्वॉल्व थी इस मैच में खास तौर पे। बाकी मैचों की तो लोग कहते हैं हम नहीं देखते यार, लेकिन जब इंडिया से हमारा आ जाए ना तो फिर आप फाइट तो करो यार, नजर तो आया कि हम अच्छे हैं या क्या है। आप अच्छे नहीं हैं, आप तो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, और आपने कौम के लिए मेरे हिसाब से गड्ढा खोदा। कुछ लोग हैं जिनकी जगह बस बनी रहे, और हम भले मैच हारते रहे, इंडिया से हारते रहे, टूर्नामेंट हारते रहे, बड़े बड़े इवेंट हारते रहे, उनकी जगह लेकिन कहीं नहीं जानी होती। ये सारा मसला है तौसीफ साहब। हाँ ऐसे ही है, ये जाएगी भी नहीं जगह, आप छोड़ देना ऊपर, इधर आ जाता है तो उधर एक फोन आ जाता है कि जी क्या कर रहे हो यार, थोड़ा देखो, लो ये फ्रेंचाइज, आप ये तो छोड़ दें, आप फर्स्ट क्लास में देख लें। यार मैं तो बार बार कह चुका हूँ, ये कौन सी फर्स्ट क्लास है जहाँ जिस मुल्क में 25, 30 और 50 लड़के हर साल डेब्यू करते हैं। फर्स्ट क्लास में, और कहाँ है प्लेयर, कहाँ है, किधर चले गए, कहाँ है सब? आपके ग्राउंडों में फर्स्ट क्लास में गिरास लड़के अपनी उससे कटवा देते हैं कि गेंद ऊंचा आ जाएगा, कोई तेज आ जाएगा, बॉलें चेंज करवा देते हैं। आज बैठ के टीवी पे लोग बात कर रहे हैं कि जी वो ऐसा खेल है, यही गिरास कटवाते थे पिच के ऊपर, यही बॉलें चेंज करवा देते थे कि ये बॉल नहीं, हमें ड्यूक, वो वाली ड्यूक की नहीं चाहिए, हमें ये कोकापुरा चाहिए, यूं ये तेज नहीं निकलती, दूसरी वाली की सीम बड़ी अच्छी है। टेक्निकल बातें सुनने को तैयार नहीं है, ये पब्लिक को नहीं पता ये चीजें कि ये क्या है। हमें पता है कि ड्यूक का बॉल जो होता है उसका सीम होता है और वो काफी देर तक तेज निकलता है, लेकिन नहीं जी वो कोकापुरा से खेलेंगे हम, उसमें सीम 15 ओवर बाद सीम खत्म हो जाती है, बॉलर फना हो जाता है और खूब सेंचुरियां बनाओ और फिर टीम में आ जाओ। जय हो साहब। सही कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच तौसीफ साहब, थैंक यू सो मच शाहिद हाशमी हमारे साथ। जनाब बात यह है कि कुछ प्लेयर्स जो हैं ज़ाहिर है कि वो तजर्बेकार हैं, इस बुनियाद पे भी उन्हें टीम में रखा गया था, लेकिन उनका वो तजर्बा भी हमें कहीं नज़र नहीं आया। जिस तरीके से शाहीन कल बॉलिंग कर रहे थे, कोई हमें लॉजिक उसमें समझ नहीं आ रही थी, कोई वैरायटी उनकी बॉलिंग में नज़र नहीं आ रही थी, और जिस तरीके से लास्ट ओवर उन्हें दिया गया, क्यों दिया गया, खैर लास्ट ओवर दे भी दिया, हमारे बैटर्स ने कौन सा कमाल कर लिया। अगर 160 रन होते, 150 होते, तब भी तो हम इतने बड़े भारी मार्जिन से हारे। मतलब इस ओवरऑल परफॉर्मेंस के बाद मैं ये समझता हूँ कि आगा जी को एक च्युइंगम का डब्बा गिफ्ट कर देना चाहिए। बिफोर मैच, प्री में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो आप ऐसी आपका कॉन्फिडेंस होता है, ऐसा आपका एटीट्यूड होता है कि जैसे पता नहीं आप कौन सा आप मैदान मार लेंगे जाके, और आफ्टर मैच आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके हमसे ये मिस्टेक हुई, हमारा बॉलिंग लाइन ऐसा था, हमारा बैटिंग हम कंडीशन नहीं रीड कर पाए। मतलब आप सिर्फ 3 साल से पिछले आप सिर्फ अपनी बैटिंग को कसूरवार, अब आप अपने हमें सिर्फ जो है ना धोखे पे धोखा दे रहे हैं। और दूसरी बात ये है, तुम जीतो या हारो वाला हमसे तुमसे प्यार वाला सिलसिला जो है ना यहाँ पे हो गया ख़त्म। अब अगर आप लड़के खेलेंगे, अगर आप फाइट बैक करेंगे तो हमें आपसे प्यार है, वरना भाईजान ये देखें हमारे हाथ जुड़े में, हमारे दिलों को और ज़ख्मी ना करें, हम बहुत दुखी हैं, मेहरबानी आपकी। जाएंगे छोटी सी ब्रेक पे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद, स्टे देयर विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। और ज़रा बात करेंगे बानी पीटीआई की सेहत के हवाले से, क्योंकि अडियाला जेल में ये बताया गया कि उनका 1 घंटे से ज़ायद तिब्बी मुआयना किया गया, और जो उनकी एक आंख वाला जो इशू बताया जा रहा है, आंखों का मुआयना हुआ, ब्लड सैम्पलिंग हुई, ब्लड प्रेशर, मुख्तलिफ टेस्ट किए गए, और इसमें डॉक्टर आफाक, डॉक्टर सिकंदर, डॉक्टर आरिफ मेडिकल बोर्ड में शामिल थे। मेडिकल बोर्ड बानी पीटीआई की मुकम्मल तिब्बी रिपोर्ट जो है वो हुकूमत को देगा, और ज़राए ये भी बताते हैं कि मुआयने से पहले हुकूमत ने पीटीआई से रब्ता किया और बानी पीटीआई से मिलने के लिए जो कज़न है कासिम ज़मान, उनकी इजाज़त दी, लेकिन अलीमा खानम ने कासिम ज़मान के बारे में उनका नाम मुस्तरद कर दिया, कहा मैं आऊँगी वरना कोई नहीं जाएगा। बिल्कुल जी। और पीटीआई कोर कमेटी की रुकन मिशाल यूसुफजई ने अलीमा खानम के इस इकदाम पर एहतजाज किया। अली मोहम्मद खान और जुल्फी बुखारी समेत कई रहनुमाओं ने भी तशवीश का इजहार किया। अच्छा, दूसरी तरफ सदर आसिफ अली जरदारी कल खिताब कर रहे थे सादिकाबाद में, उन्होंने ये कहा कि इसको 1.5 साल हुआ नहीं कि आहोजारी शुरू कर दी है, हमने तो कई साल जेलें काटी हैं, जेल मर्दों की तरह काटो, औरतों की तरह नहीं।
صادق آباد میں تقریب سے خطاب میں صدر آصف علی زرداری نے یہ بھی کہا کہ پیپلز پارٹی فیڈریشن کی نمائندگی کرتی ہے، پاکستان کی اونرشپ اس کے پاس ہے. تو یہ جناب کل ہم نے صدر آصف علی زرداری کی تقریر بھی سنی. جیل تو محترمہ نے بھی کاٹی ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ مردوں کی طرح جیل کاٹو، عورتوں کی طرح رو نہیں جیلوں میں جا کے، جیلیں بنی مردوں کے لیے. اچھا چلیں جی، یہ تمام تر صورتحال ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس حوالے سے جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہاں پر ہمیں یہ کنفیوژن کیوں نظر آ رہا ہے. پارٹی رہنما کچھ اور کہہ رہے ہیں اور علیمہ خانم کچھ اور کہہ رہی ہیں. یہاں پر ایشوز پارٹی کے اندر ہی ودن پارٹی اتنے ہیں کہ پھر اس حوالے سے سوال بھی اٹھتے ہیں کہ آخر پارٹی میں ڈویژن ہے کہ علیمہ خانم پہ اعتماد نہیں ہے، علیمہ خانم کو جی باقی لوگوں پر اعتماد نہیں ہے. تو یہ بہت سارے سوالات ہیں. اب یہ میڈیکل جو بورڈ تشکیل دیا گیا ہے کیا سیٹسفائی ہے پی ٹی آئی سے، یہ بھی اپنی جگہ پر ایک اہم سوال ہے. تو یہ وہ تمام تر سوال ہیں جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کے ارد گرد گھوم رہے ہیں. دوسرا جی بانی پی ٹی آئی کی صحت کے حوالے سے بھی بہت ساری خبریں آ رہی ہوتی ہیں کہ کبھی یہ بتایا جا رہا ہوتا ہے سوشل میڈیا پہ کہ انہیں ہاسپٹل لے جایا گیا ہے، کبھی بتایا جا رہا ہوتا ہے جی جیل میں ہی جو ہے ان کا علاج ہو رہا ہے. تو بہت ساری خبریں ہیں اور اس کی کنفرمیشن ظاہر ہے پارٹی ہی کرے گی، اور پارٹی کی جو خاص طور پہ جو فیملی ممبرز ہیں انہی کی طرف سے آ سکتے ہیں. اینڈ آلسو صدف پہلے جو پی ٹی آئی کے اندر جو اندرونی اختلافات تھے وہ اندرونی تھے، وہ ہمیں ذرائع سے رپورٹ ہوتے تھے یا وہ ہم کہیں نہ کہیں نوک جھوک دیکھتے تھے. ناؤ دیٹ پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کی رکن جس طرح مشال یوسف زئی ہیں، انہوں نے علیمہ خان کے اس اقدام پر احتجاج ہی کر لیا. مطلب علی محمد خان تھے، زلفی بخاری تھے، تو ان رہنماؤں نے تشویش کا اظہار کیا اور اپنا احتجاج باقاعدہ ریکارڈ کروایا. اینڈ آلسو سیکنڈ تھنگ از دیٹ کہ بانی پی ٹی آئی کی صحت کے حوالے سے وزیر اعظم کوآرڈینیٹر اختیار ولی صاحب وہ اس دن ہمارے پروگرام میں تو انہوں نے تو باقاعدہ تردید کر دی. انہوں نے کہا کہ فرینڈ آف کورٹ سلمان صفدر صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ 85% آنکھ کی بینائی چلی گئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو عمر کے بڑھنے کے ساتھ ہوتے ہیں یہ وہ ایشوز ہیں، ایسا کچھ نہیں کہ 85% آنکھ کی بینائی چلی گئی. چلیں جی بات کر لیتے ہیں اسلام آباد بیورو چیف خاور گھمن ہمارے ساتھ ہے. خاور کیونکہ بہت ساری خبریں مختلف ذرائع سے آ رہی ہیں، اب لیٹسٹ یہ بتایا گیا جی رات گئے نہیں کل کی بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ اڈیالہ جیل میں ان کا معائنہ ہوا، بانی پی ٹی آئی کی آنکھوں کا مختلف ٹیسٹ ہوئے اور ڈاکٹر ہیں جو ان کا پورا ایک بورڈ ہے جس میں ڈاکٹر آفاق ہیں، ڈاکٹر سکندر، ڈاکٹر عارف، انہوں نے کیا. ساتھ ہی پھر جب یہ بات آئی جی کہ کون ملے گا تو قاسم زمان جو کہ کزن ہیں ان کے نام کی اجازت ملی، لیکن علیمہ خانم کہتی ہیں جی میں ہی جاؤں گی کوئی اور نہیں جائے گا. تو ذرا ہمیں بتائیے گا ایکچولی میں ہو کیا رہا ہے یہاں پر؟ دیکھیں جی بنیادی طور پر جرم کے اندر صحافت میں ایک بڑی بنیادی چیز سکھائی جاتی ہے کہ ایک جو پیشنٹ کی صحت ہے اس کے حوالے سے یا تو اس کا ڈاکٹر بات کر سکتا ہے، متعلقہ ڈاکٹر جس نے اس کو چیک کیا ہے وہ اس کی رپورٹ دے سکتا ہے یا اس کے اوپر اپنی رائے اظہار کر سکتا ہے، یا پھر متعلقہ پیشنٹ یا اس کے قریبی خاندان کے لوگ. تو باقی یہ جو ذرائع سے خبریں ہیں ہم پچھلے آپ دیکھ رہی ہیں کہ 2-3 دن سے ہر کیا گھنٹے کی تو بڑا دور کی بات ہے، ہر 5 منٹ کے بعد ایک نئی خبر آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر کہ جی یہ ہو گیا ہے، کوئی کہتا ہے بلڈ پریشر بڑھ گیا ہے، کوئی کہتا ہے بلڈ پریشر کم ہو گیا ہے. اب مختلف آراء سامنے آ رہی ہے. تو ہمیں انتظار کرنا چاہیے آفیشلی فارملی جب رپورٹ سپریم کورٹ کے سامنے پیش ہوگی تو اس کے اندر اس بات کا تعین ہو جائے گا کہ اب ان کی ہیلتھ کی کیا کنڈیشن ہے، اور اس کے بارے میں ظاہر ہے حتمی رائے جو ہے وہ ڈاکٹر صاحبان کی ہی مانی جائے گی، یا پھر جو پیشنٹ خود اگر آپ کو بات کرنا چاہتا ہے یا اس کے قریبی خاندان کے لوگ جس کے اوپر وہ ٹرسٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی ذریعے کی خبر کے اوپر اعتبار کرنے کی ضرورت ہے. لیکن یہ مشال یوسف زئی ہیں یا دیگر جو ہیں، علی محمد خان صاحب ہیں، زلفی بخاری سمیت کئی رہنماؤں نے بڑا تشویش کا اظہار کیا ہے جب علیمہ خانم نے کہا جی میں ملاقات کروں گی، قاسم زمان نہیں کریں گے. اب دیکھیں یہ بات اگین جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ذرائع سے سامنے آ رہی ہے کہ جی کون بات کرے گا یا کون بات نہیں کرے گا. اب ظاہر ہے اس کے اوپر بھی جب تک ایک آفیشیل سٹینس کسی سائڈ سے نہیں آتا، فار ایگزامپل پاکستان تحریک انصاف پارٹی کا جو بھی ہے ایک ڈھانچہ باہر موجود ہے. فارملی رات کو بھی آپ نے دیکھا ایک پریس ریلیز ان کی طرف سے آئی، تو اس کے اوپر بھی اگر کوئی ابہام کلیئر ہونا ہے. جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 2-3 دن سے انہوں نے دھرنا دیا ہوا ہے، ان کی جو بنیادی ڈیمانڈ یہی ہے کہ ان کے جو ذاتی معالجین ہیں ان کو رسائی دی جائے اندر، اور ان کے جو فیملی کے لوگ ہیں، قریبی لوگ ہیں، ان کو رسائی دی جائے. ان میں سے کم ایک جو ہے یہ ڈاکٹر یا ان کا ذاتی جو لوگ ہیں ان کو اندر رسائی دی جائے. تو اس کے علاوہ ہم اپنا دھرنے جو ختم نہیں کرتے.
تو یہ اگین کافی ایک معمہ بنا ہوا ہے کہ کس کو اجازت ملنی ہے, کس نے اندر نہیں جانا. تو میری رائے میں اس طرح کی جو میں نے تھوڑا بہت جرنلزم کیا ہے صدب, وہ یہی ہے کہ جب صحت کا مسئلہ آ جاتا ہے کہ زندگی کے حوالے سے کوئی بھی چیز بات ہوتی ہے, تو وہ جیسا میں نے عرض کیا, کم از کم میں نے کبھی ایسی نہ کوئی خبر کی ہے, نہ ہی ایسی کسی خبر کے اوپر تبصرہ کرتا ہوں کہ جی کسی کی صحت کو یہ ہو گیا, until unless there is a confirmed report اس کے ڈاکٹر کی طرف سے یا اس کے پیشنٹ کی اپنی طرف سے اس کے اوپر سامنے نہیں آتی. باقی پاکستان تحریک انصاف کے اندر معاملات ہیں وہ آپ ظاہر ہے اس کے اندر اختلافات ہیں, مختلف جڑے بندیے ہیں, بیانات ہیں. علیمہ خان کو ایک پارٹی کا جو چیپٹر ہے وہ پسند کرتا ہے, ایک چیپٹر ان کو سخت ناپسند کرتا ہے, ایک دوسرے کے خلاف ان کے بیانات. مشال یوسف تو ہم جانتے ہیں کہ ان کی علیمہ خان خانم صاحبہ کے حوالے سے جو بیانات ہیں وہ حال ہی میں آپ نے دیکھے وہ ان کے خلاف ہیں, یا علیمہ خانم صاحبہ نے بھی ان کے خلاف مختلف بیانات دیے ہوئے ہیں. تو یہ مختلف اوقات میں ان کے بیانات سامنے آتے رہتے ہیں. فی الوقت سب سے بڑی سٹوری یہی ہے کہ جو بانی پی ٹی آئی ہیں ان کی صحت کی اس وقت, ان کی جو آنکھ کی ہے اس کی صحت کی کیا کنڈیشن ہے, اور اس کے لیے میرے خیال میں ہمیں انتظار کرنا چاہیے, ڈاکٹر کی انتظار کرنا چاہیے. خاور بھائی, کیا آپ کو لگتا ہے کہ سیاسی معاملات پر حکومت اور پی ٹی آئی میں بات آگے بڑھ سکتی ہے؟ کیا سیاسی تناؤ میں کمی لانے کی کوششیں ہو رہی ہیں؟ ہمیں پتہ ہے کہ ایک ملاقات متوقع ہے وزیر اعظم شہباز شریف اور اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی کے درمیان. اس ملاقات کے بعد کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جی, بہتری کا راستہ تو ہر وقت اویلیبل ہوتا ہے. پرائم منسٹر صاحب ابھی آسٹریا میں موجود ہیں, میرے خیال میں 2 دن کے دورے پہ کل ہیں, تو وہ تو کل آج اگلے 2 دن یہاں پاکستان کے اندر موجود نہیں ہیں. یہ جو آپ کو ایک ڈیڈ لاک نظر آ رہا ہے سیاست کے اندر, اس کا حل تو ملاقات کے ذریعے ہی آگے نکلنا ہے. اور ہم تو امید کر رہے تھے شاید چند دن پہلے یہ ملاقات ہو جائے لیڈر اپوزیشن اور پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کے درمیان. وہ ملاقات ابھی تک نہیں تھی. تو ہوپنگ اگینسٹ دا ہوپ, ظاہر ہے بات چیت سے ہی معاملہ آگے حل ہونا ہے. اور فی الوقت جو آج میرے خیال میں جس کے اوپر سب سے زیادہ نظر ہے وہ یہی ہے, سپریم کورٹ میں جو رپورٹ پیش ہونی ہے اسے اس بات کا تعین ہو جائے گا کہ ان کی جو صحت کا معاملہ ہے, ان کی آنکھ کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں. ہم نے دیکھا کہ پہلے جو ایک رپورٹ آئی تھی اس کے اندر تو 85% کا بتایا گیا تھا, اور وہ سلمان صفدر صاحب نے جب ان سے پوچھا گیا کہ انہوں نے کلیریفائی کیا کہ مجھے پیشنٹ نے کہا کہ جی جو ایمس کے ڈاکٹرز نے جو جنہوں نے ان کا علاج کیا تھا یا جنہوں نے ان کی پہلی دفعہ معائنہ کیا تھا, ان کے مطابق 85% آف ان کا جو لاس ہوا ہے. اب اس کے اندر بہتری آئی ہے, کتنی بہتری کی گنجائش ہے, اگین ڈاکٹرز صاحبان کی جو ہے مصدقہ رپورٹس کا ہی انتظار کرنا چاہیے. وہ آج امید ہے کسی بھی ٹائم اب سپریم کورٹ کے سامنے شاید پیش کر دی جائیں گے, اس کے بعد پھر میڈیا کے اوپر بھی آ جائیں گی. تو اسی بات کا انتظار ہے. خاور, ذرا مجھے بتائیے گا, عموماً صدر مملکت بڑا کم ہی ہم دیکھتے ہیں کوئی کامنٹ کرتے ہیں, لیکن صادق آباد میں انہوں نے خطاب بھی کیا, اور میں جاننا چاہوں گی, ظاہر ہے آپ نے بڑا کہتے ہیں نا ہسٹری کو, ساری چیزوں کو, پولیٹیکلی بڑی چیزوں کو دیکھا بھی ہے انفولڈ ہوتے ہوئے. وہ کہتے ہیں جی 1.5 سال ہوا نہیں, رونا شروع کر دیا, مردوں کی طرح جیل کاٹو, عورتوں کی طرح نہیں. تو ظاہر ہے وہ اپنا حوالہ دے رہے تھے کہ انہوں نے کیا 11 سال آئی گیس انہوں نے جیل کاٹی ہے. تو کیا کامنٹ کیجیے گا ٹائمنگ پہ, جس کانٹیکسٹ میں وہ بات کر رہے ہیں, اور صدر صاحب کو کہنا پڑی یہ بات, واٹ ڈو یو سے؟ دیکھیے, ظاہر ہے ایک تو ایک لیگیسی ہے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کی کہ انہوں نے جیل میں وقت گزارا. انہوں نے جیل میں کس حالت میں وقت گزارا اس کے اوپر آپ نے دیکھا کہ وہ بھی ایک نئی بحث شروع ہو چکی ہوئی ہے کہ ان کو کس طرح کے وہاں پہ حالات و واقعات مہیا تھے. لیکن ظاہر ہے وہ جیل میں تھے, وہ یہ بات کرنے میں حق بجانب ہیں کہ میں نے جیل میں اتنا وقت گزارا ہے اور میں نے کبھی اس طرح کی کوئی شکایت نہیں کی. اور یہ جس طرح میں نے کیا نا کہ دیکھیں جیل کے اندر کس کے ساتھ زیادتی ہوئی, آپ کو یاد ہوگا جب ان کے ساتھ اس وقت یہ پاکستان مسلم لیگ نون دور حکومت میں, کو یاد ہوگا زبان کٹی تھی اس وقت, پولیس کی طرف سے وائلنس ہوا تھا. وہ آج تک تاریخ کا حصہ ہے, اور اس کے اوپر یاد ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت نے کہا تھا کہ یہ اچھا نہیں ہوا. سو اب ظاہر ہے جیل میں اب یہ جو معاملہ ہے, why did he feel a need to say this, میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں.
یہ ویسے کافی حیران کن ہے کیونکہ جو پنجاب کے اندر یا اوور آل پاکستان تحریک انصاف پیپلز پارٹی کو تو اپنا وہ مد مقابل سمجھتی نہیں ہے. ظاہر ہے پنجاب کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا مقابلہ ہے اوور آل, ان کے ساتھ ان کی زیادہ لگتی ہے. اب کیا جو ایک سیاسی اگر آپ میرے سے تبصرہ چاہ رہی ہیں تو کیا اب آصف علی زرداری صاحب یہ ایک پنجاب کے اندر اپنا کلیم کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے رحیم یار خان جو کہ پنجاب کا حصہ ہے وہاں پہ جا کے جیسا کیا ہے کہ جی دیکھیں میں کتنا بہادر ہوں, اور جو اپنے لیڈر اپنے آپ کو بہادر کہتا ہے تو وہ کس طرح کی باتیں کر رہا ہے. تو سیاسی بیان بازی ہے. آپ نے دیکھا ماضی کے اندر مختلف بیانات مختلف سیاستدانوں کی طرف سے آئے ہیں, لیکن اس وقت یہ بیان دینا میرے خیال میں وہ اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں پنجاب کے سامنے کے آپ میری طرف دیکھیں, میری پارٹی کی طرف دیکھیں. جس طرح انہوں نے کہا کہ اب آئندہ جو الیکشن ہوگا اس میں پاکستان پیپلز پارٹی 2/3 میجورٹی کے ساتھ جیتے گی اور بلاول بھٹو زرداری صاحب اس ملک کے وزیر اعظم بنیں گے. تو وہ ایک سیاسی نقطہ نظر کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو شاید یہ لگ رہا ہے کہ اس وقت ایک پاکستان تحریک انصاف جو ہے بہت ہی کمزور جگہ پہ پہنچ چکی ہوئی ہے. ان کا لیڈر ہے, اس کے صحت کے مسائل ہیں, وہ اپنے جیت سے جو ہے وہ اس طرح کی بات کر رہا ہے, اس طرح کا تاثر دے رہا ہے کہ وہ اس وقت تکلیف میں ہے, وہ کمزور پڑ چکا ہوا ہے. لہٰذا وہ جو ایک سیاسی جو سیاست کے اندر ایک ویکیوم ہے جگہ ان کو شاید نظر آ رہی ہے تو وہ اس کو آکوپائی کرنا چاہ رہے ہیں. یہی ایک وجہ سمجھ آ رہی ہے. باقی اس کے علاوہ میرے خیال میں آصف علی زرداری یا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ جتنی زیادتی ماضی کے اندر ہوئی ہے, آپ کو جتنے بھی ان کے خلاف کیسز بنے تھے وہ تو پاکستان مسلم لیگ نون کے زمانے میں بنے تھے. اس کے علاوہ تو میرے خیال میں کوئی اور وجہ نہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ خاور گمن, آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. لیٹس کہ اب یہ سیاسی اونٹ کس کروٹ بیٹھتے ہیں. ویل کیپ فالوئنگ اٹ, ویل کیپ لیٹنگ یو نو. ہم جائیں گے چھوٹی سی بریک میں, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. اسٹے دیئر ود اس. چلیں جی, اب ذرا بات کرتے ہیں پاکستانی ٹیلنٹ کی, اور عالمی ٹیک کمپنیز کی جب بات کرتے ہیں تو وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں پاکستانی بڑا نمایاں کردار ادا کر رہے ہیں. اب عالمی کمپنیز کی بڑھتی دلچسپی پاکستان کے ڈیجیٹل مستقبل اور تکنیکی جو صلاحیت ہے اس پر مضبوط اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں, جس کی مثال پاکستان کی جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اسٹارٹ اپس ہیں ان کی بات کر لیتے ہیں. اور اسٹارٹ اپ اے آئی جسے ایک امریکی ٹیکنالوجی نے لاکھوں ڈالر کے معاہدے کے تحت خرید لیا ہے. اینڈ آئی ایم گلیڈ کہ ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ اے آئی کے اوپر, ٹیک کے اوپر زیادہ فوکس کر رہی ہے اس دفعہ, اسپیشلی آفٹر انڈس ویک میں جو وزیر اعظم نے خطاب کیا تھا. اچھا, یہ معاہدہ پاکستان میں اے آئی کے شعبے میں تیزی سے ابھرتی ہوئی جدت اور عالمی اعتماد کا عکاس قرار دیا جا رہا ہے. پاکستانی ٹیکنالوجی ایکو سسٹم کو بین الاقوامی سرمایہ کاروں کی بھرپور توجہ حاصل ہو رہی ہے. ماہرین ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ اس نوعیت کا معاہدہ نہ صرف ملکی آئی ٹی برآمدات میں اضافے کا سبب بنے گا بلکہ نوجوانوں کے لیے روزگار اور جدت کے نئے مواقع بھی پیدا کرے گا. تو چلیں جی, آؤٹسٹینڈنگ پروگریس. بالکل, چلیں جی, اس حوالے سے پاکستانی نژاد امریکی نوجوان علی سید امریکہ میں این جی اوز بنانے کے بعد جو طلبہ ہیں خاص طور پہ جو افورڈ نہیں کر سکتے ان کو مفت تعلیم فراہم کر رہے ہیں. علی سعید نے کراچی میں 200 کے قریب بچوں کو مفت تعلیم بھی دے رہے ہیں اور اب وہ لاہور پہنچے ہیں. تو بالکل یہ تمام تر صورتحال ہے. اور جناب اے آئی جو ہے وہ تو بڑی تیزی سے ترقی کر رہا ہے ہمارے ملک میں, اور اس حوالے سے ہم آپ کو اپڈیٹ بھی کرتے رہیں گے. بہت مزے کے سیگمنٹس ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. ہم جائیں گے ہیڈ لائنز بریک پہ, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. اسٹے دیئر ود اس. السلام علیکم, ویلکم بیک ٹو باخبر سویرا اینڈ گڈ مارننگ ٹو ایوری بڈی. ویلکم ٹو آل دا ویورز یو ہیو جسٹ ٹیون ان ٹو باخبر سویرا. باخبر سویرا میں آپ کو پتہ ہے کہ ہم صحت عامہ کے متعلق بات نہ کریں ایسا ممکن نہیں ہے. تو صحت عامہ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کچھ ایسے امراض ہیں جو کہ مہلک ہیں, خاموش ہیں اور خاموش قاتل ہیں. ایکچولی میں کینسر کی بات کر رہا ہوں, اور کینسر ہم یہ سنتے ہیں اور ہم اس حوالے سے جب کینسر ڈے ہوتا ہے اویئرنیس بھی اسپریڈ کرتے ہیں, بہت حد تک لوگوں کو آگاہی آ گئی ہے, میڈیا سیمینارز ہوتے ہیں, کانفرنسز ہوتی ہیں. بٹ کینسر ان کڈز یہ ایک بہت تشویشناک چیز ہے. اب آپ سوچیں کہ کینسر میں ہم بڑوں کی بات کرتے ہیں, اورل کینسر ہے, لوگ چھالیاں کھاتے ہیں, گٹکا کھاتے ہیں, تمباکو نوشی کرتے ہیں, اسے ٹریگر ہوتا ہے. پھر خواتین کے اندر ہم بریسٹ کینسر بہت تیزی سے بڑھا ہے. بٹ بچوں کے اندر اگر میں آپ کو کچھ اسٹیٹس شیئر کروں تو پاکستان میں بچوں میں کینسر کا ایک انتہائی سنگین مسئلہ ہے جو پیدا ہوتا جا رہا ہے. اور ہر سال پاکستان میں 10,000 سے زائد بچوں میں مختلف اقسام کے کینسر کی تشخیص ہوتی ہے صدف. لیکن بدقسمتی سے ان میں سے صرف 30%, جسٹ 30% بچے ہی زندگی
ان کی بچائی اچھا، جاتی ہے. جس کی بنیادی وجہ، کیونکہ دیکھیں کینسر بیماری تو ہے لیکن اگر اس کی بروقت تشخیص ہو جائے تو اس کا علاج ممکن ہے. ایون کہ اگر اب تو بہت ایڈوانس ہم نے دیکھا ہے کہ علاج ہو رہا ہے تو بہت ساری زندگیاں بچائی بھی جا سکتی ہیں. اچھا، یہ تو آپ نے پاکستان کے اسٹیٹس دیکھے، لیکن جو ترقی یافتہ ممالک ہیں اگر ہم وہاں پر دیکھیں جو بچوں کے کینسر کے بچاؤ کی جو شرح ہے وہ 80% سے زیادہ ہے، وچ از اے سلور لائننگ. تو یہاں سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ میڈیکل سائنس نے کتنی ترقی کر لی ہے. لیکن پاکستان میں انفارچونیٹلی یہ شرح کم ہے. کراچی، لاہور سمیت دوسرے شہروں کے اعداد و شمار سے معلوم ہوتا ہے کہ بھئی خون کا سرطان ہے، برین ٹیومرز ہے، یہ سب سے زیادہ بچوں میں عام ہے. اور ظاہر ہے اس کے لیے بہت سارے عالمی پروگرامز بھی ہم نے دیکھے ہیں جس میں پاکستان نے شمولیت اختیار کی ہوئی ہے. لیکن کیا کیا جا سکتا ہے بروقت تشخیص کے لیے؟ کون سی چیزیں ممکن بنائی جا سکتی ہیں؟ کیا علامات ہوتی ہیں جن پہ پیرنٹس کو الرٹ ہو جانا خاص طور چاہیے؟ پہ صرف بچوں کے لیے، کیونکہ دیکھیں بچے آپ کو اس طرح سے کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے. بڑے ہیں نا، وہ فیل کر لیتے ہیں کہ باڈی میں کچھ آپ کو کہیں پہ کوئی گلٹی محسوس ہو رہی ہے یا آپ کو کچھ فیل ہو رہا ہے، کوئی بمپ محسوس ہو رہا ہے، جا کے اس کا ٹیسٹ کروا لیتے ہیں. بٹ بچے کیسے کمیونیکیٹ کر، یہ ہم ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب بچوں کے کینسر کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ڈائریکٹر اور کنسلٹنٹ ریڈیشن انکالوجسٹ اٹامک انرجی میڈیکل سینٹر ڈاکٹر ہنا ہاشمی صاحبہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے باخبر سے میرے لیے وقت نکالا. پاکستان میں بچوں میں کینسر کی صورتحال ایک الارمنگ حد تک اس نے سر اٹھایا ہے اور بڑا سنگین مسئلہ ہے. بروقت تشخیص کیسے کی جائے بچوں کی، اینڈ آلسو بچوں میں کیا چیز ٹریگر کر رہی ہے؟ چلیں بڑوں میں تو ہمیں پتہ نہیں ٹریگرنگ فیکٹرز کیا ہے، کوئی تمباکو نوشی ہے، اورل ہو گیا، آپ کو بریسٹ کینسر ہے خواتین میں، بچوں میں کیا ہے؟ جی، پہلے تو میں آپ کی اس پروگرام کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں پہ مدعو کیا اور ایک ایسے امپورٹنٹ ٹاپک پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں جو بڑا نازک اور حساس ٹاپک ہے. اور پہلے ہی میں آپ کو یہ بتا دوں ایک پر امید بات سے اگر ہم اس کی ابتدا کریں کہ چائلڈہڈ کینسرز یا بچوں کے کینسرز جو ہیں وہ کیوریبل ہوتے ہیں، اور اگر وہ ان کی ٹائملی ان کی ڈائگنوسس اور ان کا ٹریٹمنٹ کیا جائے، کمپلیٹ ٹریٹمنٹ اور ٹائملی ڈائگنوسس کی وجہ سے یہ کیوریبل کینسرز ہوتے ہیں. تو یہ ہمارے ملک میں بہت بڑا المیہ ہے کہ ایک ایسا کینسر جو کیوریبل ہوتا ہے اور وہ صرف کچھ وجوہات کی بنا پر وہ اتنا لیٹ پریزنٹ کرتا ہے کہ وہ پھر ایڈوانس سٹیج میں ہو جاتا ہے اور سروائیول ریٹ ڈراپ کر کے 80% سے 40% رہ جاتا ہے. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ملک میں آبادی کا تقریباً 60% جو لوگ ہیں وہ دیہی علاقوں میں رہتے ہیں، جہاں پر جو ہے وہ ایک تو اویئرنیس نہیں ہے لوگوں کو نہیں پتہ کہ جی اس کی کون سی علامت ہوتی ہے جو کینسر کی نشاندہی کرتی ہے. پھر اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی میڈیکل کی ہیلتھ کیئر فیسلٹیز موجود نہیں ہیں. وہ سفر کر کے، بہت لمبے سفر کر کے، طویل سفر کر کے وہ آتے ہیں شہروں میں. پھر ان کے پاس مالی مسائل، ریسورسز کا نہ ہونا، اور پھر ایک بڑی وجہ جو میں آپ کو بتاؤں وہ ہمارے پاس کلچرل بیریئر ہے. جو سوشل اور کلچر بیریئر ہے ایک بہت بڑا پارٹ پلے کرتا ہے. جیسے کہ گھریلو ہومیوپیتھک کا علاج، حکیمی علاج اور گھریلو ٹوٹکے، اسی میں ہی لوگ اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں. ہمارے یہاں اینول چیک اپ جو ہیں وہ بھی نہیں ہوتے، لوگ ڈرتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جانے سے. گھریلو ٹوٹکے یا جو اوور دا کاؤنٹر میڈیسن ہوتی ہے، سیلف میڈیکیشن جسے کہتے ہیں، وہ کرتے ہیں. ایک چیز بتائیے گا، ہمارے ملک میں بچوں میں بڑا ریئر ہوتا تھا پہلے، یہ بات ہم سنتے تھے، اوور آل دنیا میں بھی اگر بات کریں، لیکن اب یہ کیسز زیادہ سننے میں آتے ہیں. تو اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ جینیاتی مسائل ہیں، موروثی مسائل ہیں، ماحولیاتی مسائل ہیں، کیا وجوہات ہیں؟ جی بالکل. ہمارے پاس اس طرح سے شرح ہے کچھ کہ گلوبل کینسر ڈیٹا بیس کے مطابق ہمارے پاس ہمارے ملک پہ تقریباً 1.5 لاکھ سے 2 لاکھ تک کینسر کے نیو کیسز تشخیص ہوتے ہیں. اور اس میں جو بچوں کے کینسرز ہیں وہ 8 سے 10 ہزار سالانہ کیسز ہمارے پاس آتے ہیں. اچھا، جو بچوں کے کینسر کی جو وجہ ہوتی ہے وہ زیادہ تر جینیٹک میوٹیشنز ہوتی ہیں، موروثی. اس میں بچوں کا کوئی اتنا قصور نہیں ہوتا. چائلڈہڈ کینسر کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ کسی کا بھی نہیں ہوتا. جی، جو نو مولود بچے سے لے کر اور 18-19 سال تک کے جو بچے ہیں وہ اس چائلڈہڈ کینسر میں کون سا کینسر سب سے زیادہ بچوں میں پھیل رہا ہے؟ جی، اس میں جو موسٹ کامن کینسر ہے وہ بلڈ کینسر ہے، جو کہ تقریباً 30 to 40% ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ اور اعضاء کا بھی کینسر ہم دیکھتے ہیں، جیسے کہ
ब्रेन का ट्यूमर है, रीढ़ की हड्डी का ट्यूमर है, आँख के पर्दे का ट्यूमर है, रेटिनोब्लास्टोमा जिसे कहते हैं, किडनी या गुर्दे का कैंसर है जिसको हम नेफ्रोब्लास्टोमा कहते हैं। फिर इसके अलावा सार्कोमास हैं जो बच्चे आते हैं, जैसे 10 साल से ज़ायद उम्र के बच्चे जो हैं, इनमें बोन का कैंसर, सार्कोमास है। ये चीज़ें जो है ये हम कॉमनली देखते हैं, और लेकिन वही है कि अगर इनका तशख़ीस भी टाइमली हो जाए, इलाज हो जाए, तो ये फिर काफ़ी हद तक टेलिंग साइंस कौन से होते हैं? क्योंकि जैसे आप ब्लड कैंसर की बात करें या आप ब्रेन ट्यूमर की बात करें, बच्चों में ख़ास तौर पे अगर हम बात करें, जी, तो वो ऐसी कौन सी अलामात होती हैं जिससे पेरेंट्स को अलर्ट हो जाना चाहिए? बिल्कुल, इसमें जैसे कि ब्लड कैंसर सबसे कॉमन है, तो इसमें फ़ीवर का बहुत अरसे तक रहना, अगर 2 वीक्स के बाद भी फ़ीवर परसिस्ट करता है तो फिर ज़रूरी है कि डॉक्टर को दिखाएं। फिर इन्फेक्शंस का होना, रिपीटेड इन्फेक्शंस, गला ख़राब होना, गर्दन में गिल्टियों का निकल आना, ये जिस्म के किसी हिस्से में गिल्टियाँ निकल आना। फिर इसके अलावा अगर ब्रेन ट्यूमर है तो सर में दर्द रहना, उल्टी होना, फिट्स पड़ना, बच्चों को विजुअल डिस्टर्बेंसेस होना, यानी कि नज़र ना आना या सही तरह से नज़र ना आना, एब्डोमिनल डिस्टेंशन होना, हड्डियों पे स्वेलिंग का आ जाना, पट्टों में स्वेलिंग का आ जाना, मुंह से और मसूड़ों से खून का जारी होना, ये तमाम वो अलामात हैं। आपने अलामात का आगाज़ किया बुखार से। बुखार को तो हम कुछ समझते नहीं है ना, बुखार पे तो हम कहते हैं कि बस पैरासीटामोल का सिरप पिलाओ और उसको सुला दो ताकि बुखार ख़त्म हो जाए। बर वक्त तशख़ीस क्यों मुश्किल होती जा रही है? जी देखिए, बिल्कुल, अगर तो फ़ीवर आता है बच्चे को तो पहली चीज़ तो यही है, लेकिन ये है कि अगर उसका एक ब्लड टेस्ट सिंपल सा जो कंप्लीट ब्लड काउंट होता है वो हो जाए, और अगर फ़ीवर अगर 2 वीक से ज़्यादा परसिस्ट कर रहा है, एंटीबायोटिक से भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि ये क्यों नहीं फ़ीवर या फिर बार बार बुखार आ रहा है। तो ब्लड टेस्ट, एक सिंपल से ब्लड टेस्ट से हमें बहुत सारी चीज़ें, और ये डॉक्टर को रेकमेंड भी करना चाहिए, यानी कि आप ही कह रही 2 हफ्ते से ज़्यादा कोई भी सिम्टम्स जो है परसिस्ट करें तो फिर आपको इमीडिएटली जो है वो कंसल्टेंट को दिखाना चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जी जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो वैसे ही बताइएगा, कौन से ऐसे हमने बात की कि कैंसर है जो बच्चे, आपने कहा कि ब्लड कैंसर से ज़्यादा मुतासर होते हैं, इसके अलावा जैसे मैंने बताया ब्रेन का ट्यूमर होता है, रीढ़ की हड्डी का ट्यूमर होता है, या फिर किडनी का हो सकता है, रेटिनोब्लास्टोमा, आँख के पर्दे का ट्यूमर होता है। तो जो ट्रीटमेंट है बच्चों के लिए वो थोड़ा सा किस तरह का होता है? बड़ों को देखते हुए, बच्चों को देखते हुए मुख्तलिफ डिज़ाइन किया जाता है? बिल्कुल, इसका ट्रीटमेंट देखिए, बच्चों का ट्रीटमेंट जो है बहुत ही एक ख़ास तरीके से किया जाता है, एडल्ट के मुकाबले में बहुत डिफरेंट ट्रीटमेंट होता है, और ये इसको हम मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच कहते हैं। अब मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच क्या है? इसमें मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स का, डिफरेंट डाइवर्स डिसिप्लिन्स का आपस में बैठकर क्लोज कोलैबोरेशन से काम करना एक प्लेटफॉर्म पर, और फिर एक मैनेजमेंट प्लान बना के देना बच्चों के लिए, जिस पर के बच्चा शुरू से लेकर आखिर तक अमल पैरा होगा। और इसका जो ट्रीटमेंट है वो इस तरह से है कि जैसे सर्जरी एक हो गया, सर्जरी है, कीमोथेरेपी है, फिर रेडिएशन थेरेपी है, यानी शॉं से इलाज, और फिर इसके बाद जो है वो ना सिर्फ ट्रीटमेंट यहाँ ख़त्म नहीं होता, फिर एंडोक्राइनोलॉजिस्ट का अपना रोल आता है, फिजियोथेरेपिस्ट या रिहेबिलिटेशन टीम, न्यूट्रिशनिस्ट का बहुत बड़ा रोल है, फिर साइकोलॉजिस्ट का बहुत बड़ा रोल है। तो यहाँ पर मैं आपको यही बताऊँगी कि इसमें ट्रीटमेंट के हवाले से एक बहुत अच्छी उम्मीद की किरण जो है हमारे पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के सरपरस्ती में काम करने वाले एटॉमिक एनर्जी कैंसर हॉस्पिटल्स हैं, जो मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में, मुख्तलिफ़ सूबों में एक नेटवर्क की तरह फैले हुए हैं, और वो कैंसर के मरीज़ों का इलाज जदीद तरीन टेक्नोलॉजी पर और बहुत नॉमिनल रेट्स पर, स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी, कटिंग एज टेक्नोलॉजी पर वो अपनी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, एंड दे आर बियरिंग द 80% वर्कलोड ऑफ द बर्डन ऑफ कैंसर है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तरफ तो मरीज़ जो है वो तो मेंटल डिस्ट्रेस का शिकार होता ही होता है, जाहिर सी बात है कि आजमाइश आई, एक बीमारी आई, जो तिमाददार होते हैं, जो फैमिली होती है, वो भी शदीद मेंटल डिस्ट्रेस का शिकार होते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कितना अरसा लगता है इस कैंसर को मुकम्मल तौर पर क्योर होने में? जी, इसके जो डिफरेंट पीडियाट्रिक प्रोटोकॉल्स के हिसाब से ये ट्रीट होता है, जो बड़े स्पेसिफिक और टारगेटेड होते हैं। तो इसमें हर ट्रीटमेंट, हर ट्यूमर का ट्रीटमेंट मुख्तलिफ ड्यूरेशन का होता है, लेकिन 2 से 3 साल तक भी एक्सटेंड कर सकता है इसका ट्रीटमेंट। और हम ये समझते हैं कि जब ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया और अगर बच्चा एक दफ़ा कैंसर फ्री भी हो गया, फिर भी उसको लाइफ लॉन्ग उसको फॉलोअप की बेहद ज़रूरत होती है, क्योंकि जो हम ट्रीटमेंट देते हैं, अल्लाह ना करे, उसके असरात को फॉलो करना
मॉनिटर करना, बच्चों की नशोनुमा को देखना, उनकी न्यूट्रिशनल, उनकी ग्रोथ, उनकी बोन्स को, टीथ को मॉनिटर करना, फिर उसके बाद हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस को एड्रेस करना, फिर फर्टिलिटी के इश्यूज़ को एड्रेस करना, क्योंकि छोटे बच्चों का ट्रीटमेंट होता है, कोई मुतासर हो सकता है, और फिर साइकोथेरेपी करना, उनकी रिहैबिलिटेशन करना। तो ये एक लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है, क्योंकि बच्चे सर्वाइव ज़्यादा करते हैं माशाल्लाह से, उनका अगर टाइमली ट्रीटमेंट हो जाए तो वो तो फिर लंबा सर्वाइव करते हैं। बड़ा आपने हौसला अफजा बात जी, बताई और जो है। सेकेंडरी कैंसर्स हैं वो उनका भी इसमें बहुत ज़्यादा असरात हो जाते हैं कि सेकेंडरी कैंसर्स के लिए उनको मॉनिटर करना। अगर बच्चे को बचपन में रेडिएशन वगैरह लगी हो तो फिर मुमकिन है, अल्लाह ना करे, कि उसको सेकेंडरी कैंसर भी हो सकता इस बीमारी की एक इमोशनल कॉस्ट भी है, लेकिन इटसेल्फ ही एक बड़ा कॉस्टली इसका ट्रीटमेंट है, ऐसा ही इलाज है। है। तो और मुझे यही ज़रा वजह से ये है बताइएगा, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं या जो सरकारी सरपरस्ती में जो कैंसर ट्रीटमेंट जहाँ पर हो रहा है, क्या फ़र्क है? ज़्यादा फ़र्क है? अच्छा ट्रीटमेंट होता है? सरकारी अस्पतालों में भी थोड़ा सा लोगों के अंदर ये भी अभाम पाया जाता है। बिल्कुल जी, सरकारी अस्पतालों में भी बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हमारे एटॉमिक एनर्जी के जो अस्पताल हैं, स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट, कंपैरेबल रिजल्ट्स, सर्वाइवल भी बेस्ट है, और सबसे बड़ी बात ये नॉमिनल रेट्स पर हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं। इसके बरक्स जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, नो डाउट वहाँ भी बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हो रहा है, बट इट इज़ सो कॉस्टली। हाउ कैन अ चाइल्ड कमिंग फ्रॉम द रूरल एरिया या उनके पेरेंट्स इतना महंगा ट्रीटमेंट कैसे अफोर्ड कर पाएंगे? यही वजह होती है कि बीच में वो डिसकंटिन्यू कर देते हैं ट्रीटमेंट को, या फिर थोड़ी सी भी बेहतर होने लगते हैं तो समझते हैं कि जी हम ठीक हो गए हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि उनको जो है वो उनको सपोर्ट मिले। मेडिसिन्स बहुत कॉस्टली हैं इसकी, और इक्विपमेंट की हमारी ट्रीटमेंट कॉस्ट बहुत महंगी है, लेकिन ये कि इसमें वाकई उनको बहुत ज़्यादा माली मसाइल का सामना करना पड़ता है। क्योर रेशो क्या है? फॉर इंस्टेंस हमारे पास 100 बच्चों का सैंपल साइज़ है, इसमें से क्योर रेशो क्या होगी? ये मैंने आपको यही बताया कि ये हाईली क्योरेबल हैं अगर टाइमली इनकी डिटेक्शन भी हो जाए, अर्ली स्टेज में ट्रीट हो जाए। अगर मैं आपको बताऊं क्योर रेट का, तो 70 to 80% में से ये क्योर रेट है। लेकिन जो हमारे यहाँ हालात हैं, हमारे मुल्क में जो हालात हैं, उसके बाद जो क्योर रेट है इट ड्रॉप्स डाउन टू हाफ ऑफ इट, जस्ट 40%। डॉक्टर साहब, मैं चाहती हूँ आप इस बात पे ज़रूर स्ट्रेस दें, क्योंकि ज़ाहिर है किसी को अगर ये पता चल जाता है कि कैंसर डायग्नोस हुआ है तो उनको लगता है कि जैसे लाइफ इटसेल्फ यहाँ पर ख़त्म हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम उन लोगों को उम्मीद और हौसला दे रहे हैं, और ये सिर्फ बातें ही नहीं हैं, फैक्चुअली रेशो भी बता रहे हैं, क्योरेबल रेट जो है वो भी बता रहे हैं। ज़रा सा हौसला दीजिए लोगों को कि इलाज जो है वो लोगों को बड़ा उम्मीद अफजा है। इस हवाले से मैसेज क्या देंगी? जी, मैं इस हवाले से यही मैसेज देना चाहूँगी इस प्रोग्राम के हवाले से, आज के दिन के हवाले से, कि बच्चे तो चलें छोटे होते हैं, वालिदैन समझदार हैं, वो समझते हैं कि भाई पहले तो ये है कि बच्चों में अगर कोई भी एक ऐसी अलामत आप देखते हैं जो अभी हमने जिनके बारे में ज़िक्र किया, जो कैंसर की तरफ निशानदेही करती हैं, तो फिर ज़रूर जो है वो डॉक्टर के पास तशरीफ़ लाएं। और उनका अगर डॉक्टर आपको बायोप्सी बताता है, एक ये भी बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्ट है कि जी बायोप्सी या सुई वाले टेस्ट से ही मर्ज़ छिड़ जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो वो बायोप्सी के बग़ैर आपका ट्रीटमेंट शुरू ही नहीं हो पाएगा। फिर जो आपको ट्रीटमेंट प्लान बताते हैं उस पे लग के अमल करें, उसको बीच में मुनक़ता ना करें। अगर बीच में मुनक़ता होता है तो वो कैंसर और ज़्यादा एग्रेसिव होकर वापस आता है, और फिर जब ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है तो फॉलोअप के लिए ज़रूर तशरीफ़ लाएं। और हम जानते हैं कि इसका ट्रीटमेंट भी बहुत लंबा है और बहुत तकलीफ़ दे भी होता है, हम इस बात को बाखूबी समझते हैं। लेकिन चूँकि ये ट्रीटेबल कैंसर है, क्योरेबल कैंसर है, अगर आप लग के हिम्मत, हौसले से, इस्तक़लाल से बच्चों का इलाज करा लेंगे, मुस्कुराकर, बच्चे भी मुस्कुराएंगे और आपके बच्चे माशाल्लाह से ठीक हो जाएंगे। और कैंसर इस जंग में अपने आप को तन्हा ना समझे, हम भी आपके साथ खड़े हैं, ना सिर्फ दवाओं में बल्कि दुआओं में भी आपके साथ हैं। अल्लाह हम सब का बहुत शुक्रिया Thank डॉक्टर you so साहिबा, much, Dr. कितनी साहिबा। अच्छी बात पे आपने अपने तमाम तर गुफ्तगू को कंक्लूड किया है। हम भी आपके साथ हैं, हिम्मत, हौसला और मुस्तकिल मिजाजी आपके बच्चों के सेहत याब मुस्तकबिल की ज़मानत है। अगर आपके बच्चे कैंसर से फाइट कर रहे हैं, हम आप सब आपके साथ हैं, ना सिर्फ दुआओं में बल्कि हम आपके साथ मॉरली भी आपके साथ मौजूद हैं। और ये देखिए, ये जो बात डॉक्टर साहिबा ने कही ना कि इलाज को बीच में नहीं छोड़ना है, लग के इलाज करना है, सब्र आजमा होता है,
ٹائم ڈیوریشن اس کا بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن اگر آپ پرسسٹنٹ رہیں، کنسسٹنٹ رہیں، اس کا علاج ممکن ہے. اور ایموشنل سپورٹ، میں تو یہ کہوں گی جو نہ صرف پیرنٹس بٹ ان پیرنٹس کو بھی ایموشنل سپورٹ کی ضرورت ہے. تو ارد گرد کے جو رشتہ دار ہیں، فیملی ممبرز ہیں، فرینڈز ہیں، ان کو چاہیے ایسے موقع پر سپورٹیو ہوا کریں، نہ کہ جو ہے کرٹیسائز کیا کریں صورتحال کو، which is unfortunate. موونگ فارورڈ جناب، آپ کو ذرا بتاتے ہیں ایک پاکستانی نژاد امریکی نوجوان علی سید ہیں جنہوں نے امریکہ میں NGO بنانے کے بعد پاکستانی غریب طلباء کو مفت تعلیم فراہم کر رہے ہیں اور کافی عرصے سے کر رہے ہیں. علی سید نے کراچی میں 200 کے قریب بچوں کو مفت تعلیم دی ہے اور وہ اب لاہور پہنچے ہیں. مزید اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کریں گے ہمارے نمائندے حسن حفیظ. حسن بتائیے گا. جی، پاکستان میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو انسانیت کی خدمت کے لیے فرنٹ فٹ پر رہتے ہیں. اسی طرح کا ایک طالب علم جو کہ امریکہ سے آیا ہوا ہے پاکستان میں ان بچوں کو سلیکٹ کرنے کے لیے جو پاورٹی لائن سے نیچے ہیں، جو کہ افورڈ نہیں کر سکتے، غربت کی زندگی گزار رہے ہیں، اپنے تعلیمی اخراجات برداشت نہیں کر سکتے. تو علی سید جو کہ امریکہ سے پاکستان آئے ہیں، لاہور میں آئے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں ان سے ہی جانتے ہیں. جی علی، کیسا پلان ہوتا ہے آپ کا؟ جیسے آپ نے بہت بلو دا پاورٹی لائن وہی بچوں کو سلیکٹ کرتے ہیں کیونکہ ان کو ٹائم نہیں ملتا پڑھنے کے لیے، اکثر دوسرے کام میں لگنا پڑتا ہے، جیسے کام کرنا ہوتا ہے یا چیزیں کرنی ہوتی ہیں. تو اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کی اسکول کی اور فیملی کے لیے ہیلپ کر لیں تاکہ وہ جا کے ایجوکیشن ان کی ہو جائے اور آگے جا کے کچھ بنے. اچھا علی، آپ نے کتنے بچوں کو ابھی تک سلیکٹ کر لیا ہے اور ان کے تعلیمی اخراجات آپ برداشت کر رہے ہیں؟ جی، تو ہمارے ابھی 200 اسٹوڈنٹس ہیں، موسٹلی کراچی میں، لیکن ہم ابھی شروع کر رہے ہیں لاہور میں یہ پروگرام. تو کوشش ہے کہ لاہور میں ایکسپینڈ کریں اور پھر آگے جا کے پورا پاکستان کے لیے ہیلپ کریں. ٹھیک ہے، تو لاہور میں آپ نے کون سی جگہ سلیکٹ کی ہے؟ کیا آپ کا پارٹنر کوئی اسکول ہے؟ کیا پلان کیا ہوتا ہے؟ ایک بچہ ہے اور وہ افورڈ نہیں کر سکتا، آپ نے اسے سلیکٹ کیا ہے، پھر آپ اس کو کہاں لے کر جاتے ہیں؟ گورنمنٹ اسکول ہے کینٹ لاہور میں، تو وہاں اسکول میں جا کے پڑھتا ہے اور پھر وہاں پہ ہماری کلاسز ہوتی ہیں آن لائن، تو ہم ان سے کلاسز لیتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ انگلش سکھاتے ہیں اور پھر آگے جا کے ہم ان کے لیے ڈونرز ڈھونڈتے ہیں تاکہ ان کی ایجوکیشن کی فیس بھر جائیں. اچھا، کون کون سے سبجیکٹس ہیں اسپیشل جو کہ آپ امریکن جو آپ کا گروپ ہے وہ ان اسٹوڈنٹس کو آن لائن سیشن دے رہا ہے؟ کون کون سے سبجیکٹس میں اور کون سی کلاس سے اسٹوڈنٹ سٹارٹ ہوتے ہیں؟ جی، تو ہمارا لیسن موسٹلی انگلش ہوتا ہے کیونکہ انگلش سیکھنے سے ان کے لیے آگے جا کے نوکری لینا آسان ہو جاتا ہے. تو ہم موسٹلی انگلش ان کو سکھاتے ہیں، لیکن دوسرے سبجیکٹ بھی کور کرتے ہیں جیسے میتھ ہے، سائنس ہے، اور جو بھی ان کو آگے جا کے پڑھنا ہے. ہمارے 2-3 اسٹوڈنٹس ہیں جو آگے جا کے ڈاکٹرز بننا ہے، تو ان کے لیے اسپیشلی سائنس یا دوسری چیزیں پڑھا لیتے ہیں. اور پھر ہم سٹارٹ کرتے ہیں 5th گریڈ سے، تو وہاں سے آگے جا کے جب تک وہ کالج میں نہیں آتے ان کے لیے فیس بھرتے ہیں. وہ اپنا آپ کو ان کو سرٹیفکیٹ دیتے ہیں. اگر آپ کو سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، کیا وہ انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہوتا ہے؟ ایک بچے نے آپ سے سیشن لیے ہیں اور وہ اگر فار ایگزامپل کسی جگہ پر جا کے اپلائی کرتا ہے کہ وہ کیا اس کا طریقہ کار ہوتا ہے؟ جی، تو ویسی سیم پروسیس ہوتی ہے، وہ ریگولرلی اپلائی کر لے گا، لیکن اس کی ایجوکیشن جو ہے وہ اسکول ریکگنائز ہوتا ہے اور اس کے اوپر آئے گا کہ ایسپائرنگ فیوچرز کے ساتھ ہے، وہ امریکن آرگنائزیشن کے ساتھ کام کر رہا ہے اور اس کے اندر پڑھ رہا ہے. تو اس وجہ سے ان کے آگے جا کے آسان ہو جاتا ہے. تو یہ ایک اچھی ہے انسانیت کی خدمت کے لیے جو سرشار لوگ ہیں وہ پاکستان میں موجود ہیں. یہ امریکہ سے آئے ہیں، فنڈ ریزنگ ان کی امریکہ میں ہوتی ہے، لیکن وہ پاکستان میں لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں، بچوں کے تعلیم دلوانا چاہتے ہیں اور یہ تعلیمی اخراجات یہ خود برداشت کرتے ہیں. ان کو انگلش لینگویج سکھاتے ہیں تاکہ آنے والے دنوں میں جو ہے وہ ان کی مدد ہو سکے اور وہ اپنا مستقبل بہتر کر سکیں. جی، کیا بات ہے جناب، بڑی حوصلہ افزا چیز ہے کہ نوجوان اپنے تئیں تعلیم کے فروغ کے لیے اقدامات کر رہے ہیں، خود اخراجات بیئر کر رہے ہیں. شہروں میں جا کے وہ بچے جو سطح غربت سے نیچے، مطلب جو پاورٹی لائن سے نیچے ایگزسٹ کر رہے ہیں، لیس پریویلیجڈ، انڈر پریویلیجڈ علاقوں میں جا کے ان بچوں کو ایجوکیشن دے رہے ہیں اور اس کے اخراجات خود بیئر کر رہے ہیں. ہاؤ نائس از دیٹ ان کولیبوریشن ود اسکولس. تو اس طرح کے اقدامات اگر ہم لوگ سب اپنے تئیں ایک رسپانسبلٹی اٹھا لیں، انڈیویجول اسٹیپس لیں، بیبی اسٹیپس جو ہیں، تو ہم اپنے بچوں کو جو اسکولوں سے باہر ہیں، کتنے کروڑ کے حساب سے باہر ہیں، 2.5 کروڑ سے زائد بچہ جو ہے وہ اسکول نہیں جا رہا ہے. بہت کچھ کر سکتے ہیں، بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. یہاں پر ایک شارٹ بریک اور اس بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. بات کریں گے کیونکہ کراچی میں ہم نے دیکھا جو ویکینڈ گزرا بڑا ہی کوئی احتجاجی ویکینڈ تھا یہ، اور اس کے بعد جو ساری صورتحال بنی وہ ذرا آپ کے سامنے دہرا دیتے ہیں کیونکہ حکومت اور جماعت اسلامی کے درمیان جو ایک سیاسی تناؤ ہے
وہ ہمیں بڑا کہتے ہیں نا پیک پر ہمیں ویکینڈ پر نظر آیا. اور دھرنوں اور احتجاج کا سلسلہ جماعت اسلامی کی طرف سے جاری ہے. کراچی کا جو ریڈ زون ہے، اب ظاہر ہے جو بھی جماعت وہاں پر دھرنا دینے پر یا وہاں پر احتجاج کی بات کرتی ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں سرکار جو ہے وہ باقاعدہ ایکشن میں ہمیں نظر آتی ہے. تو جماعت اسلامی نے جب ریڈ زون پر دھرنا دینے کی بات کی اور وہاں پر ہم نے دیکھا تو سرکار کی مدعیت میں ان کے خلاف مقدمہ درج ہوا. آرام باغ تھانے میں مقدمہ انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت درج کیا گیا اور جماعت اسلامی کے جو رہنما ہیں، کارکنان ہیں، رہنماؤں سمیت 30 افراد نامزد ہیں. ایف آئی آر میں ہنگامہ آرائی، بلوہ، کار سرکار میں مداخلت، دفعہ 144 کی خلاف ورزی سمیت دیگر دفعات بھی شامل ہیں. امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے وہی کیا جو اس کی تاریخ ہے. حیدرآباد میں میڈیا سے گفتگو فرما رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ہمیں لڑانے والے 40 سال سے صوبے میں حکومت کر رہے ہیں. کہا کہ عوام کو بااختیار کریں، دہشت گردی ختم کریں، شہروں میں بلدیاتی نظام کو مضبوط کریں اور فنڈز دیں. تو اسی پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے امیر جماعت اسلام کراچی منم ظفر صاحب. بہت شکریہ منم صاحب، آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. سندھ حکومت اور جماعت اسلامی کے درمیان جو سیاسی تناؤ ہے یہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے اور اوور دا ویکینڈ جو ہم نے مناظر دیکھے وہ بھی ہم نے ہمارے سامنے تھے. احتجاج اور دھرنوں کا سلسلہ جاری ہے. آئندہ حکمت عملی کیا ہوگی اب آپ لوگوں کی؟ بہت شکریہ. دیکھیں جی، جماعت اسلامی نے ہفتے کے دن ہم نے صوبائی اسمبلی کے سامنے با اختیار بلدیاتی نظام کے لیے، با اختیار بلدیاتی حکومت کے لیے ہم نے ایک ریلی نکالی اور ہمارا ٹارگیٹ یہ تھا کہ ہم صوبائی اسمبلی کے سامنے اپنا دھرنا دیں. اور یہ ہمارا پرامن جمہوری اور آئینی حق ہے. پروٹیسٹ کرنا، احتجاج کرنا، دھرنا دینا ہمارا آئینی حق ہے. لیکن بدقسمتی سے پیپلز پارٹی کی 18 سال سے برسر اقتدار حکومت نے فسطائیت کا مظاہرہ کیا، فاشزم کا مظاہرہ کیا. نہایت پرامن اور جمہوریت اور آئین کی پاسداری کرنے والے شہریوں پر شیلنگ کی گئی، لاٹھی چارج کیا گیا، ان کی گرفتاریاں کی گئیں اور ان پر انسداد دہشت گردی کی عدالت میں کیس بنایا گیا. تو یہ آپ کی جمہوریت ہے، یہ آپ کی ڈیموکریسی ہے کہ جس کی آپ بار بار تکرار کرتے ہیں، لیکن آپ نے شہر کراچی کے لوگوں سے جینے کا حق چھینا ہے. اب اگر لوگ پانی مانگنے کے لیے نکلیں، لوگ بجلی مانگنے کے لیے نکلیں، لوگ انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے نکلیں، لوگ کہیں کہ بھائی 3.5 کروڑ آبادی کو آپ جو ہے وہ ٹرانسپورٹ دینے میں ناکام ہو گئے ہیں، تو آپ مجھے بتائیے کہ کیا ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے گا؟ ایک جانب ریڈ زون کی بات کی جاتی ہے، ہمیں یہ بتایا جائے کہ کراچی کو تو آپ نے ڈیتھ زون بنا دیا ہے. کراچی میں منم صاحب ایک حادثہ نہیں. جی منم صاحب، ایک سوال ہے کہ ظاہر احتجاج کرنا واقعتاً حق ہے اور ہمارا آئین بھی ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے. اور جماعت اسلامی کی ہم بات کریں، ہم نے القدس کی ریلی دیکھی ہے، بڑی بڑی لمبی ہیوج ہم نے اس میں کراؤڈ دیکھا ہے. لیکن جب بات آ جاتی ہے ریڈ زون کی یا ایسے حساس جگہوں کی تو ظاہر ہے اس کے لیے یا تو آپ کے پاس NOC ہو، آپ کے پاس اجازت ہو. جب وہاں ایسی سچویشن کریٹ ہوتی ہے، آپ ہو یا کوئی بھی جماعت ہو، تو ہم دیکھتے ہیں پھر سرکار جو ہے پھر وہ ایکشن میں ہمیں نظر آتی ہے. تو یہ صورتحال اس نوبت تک کیوں پہنچی؟ ریڈ زون تک آنے کی نوبت کیوں ہوئی؟ کوئی اجازت نامہ لیا تھا آپ لوگوں نے؟ دیکھیں جی، اجازت نامہ تو پیپلز پارٹی کو مبارک ہو. ہم نے 29 دن دھرنا دیا، صوبائی اسمبلی کے باہر دھرنا دیا تھا نا ہم نے. کیا وہ ریڈ زون نہیں تھا؟ ہم نے دھرنا دیا، پرامن دھرنا تھا، کوئی شیشہ نہیں ٹوٹا، کوئی گملہ نہیں ٹوٹا، کوئی پتھر نہیں لگا. لیکن بات یہ ہے کہ جب شہر کراچی کے لوگ ان حالات سے گزر رہے ہوں، روز اموات ہو رہی ہوں، سڑکوں پر آپ دیکھیں نا ٹریفک حادثات کی بھرمار ہو، ہمارے بچے گٹروں میں گر رہے ہوں، پانی شہر کے 50% علاقے کے اندر میسر نہ ہو، تو آپ مجھے بتائیے لوگ اگر اپنے جینے کا حق مانگنے کے لیے نکلیں گے تو آپ ان پر اس طرح لاٹھی چارج کریں گے، شیلنگ کریں گے؟ تو یہ تو کسی طور قابل قبول نہیں ہے. اور صوبائی اسمبلی کیا ہے بھائی؟ اگر آپ عوامی نمائندے ہیں، پہلی بات ہے آپ عوامی نمائندے ہیں ہی نہیں. اس اسمبلی کے اندر تو فارم 47 کے جو ہے مسلط کردہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے اس شہر کو تباہ کیا ہے، اس صوبے کو تباہ کیا ہے اور اس صوبے کو لاشوں کے تحفے دیے ہیں. اب آپ دیکھیے نا، لوگ اسٹریٹ کرمنلز کے ہاتھوں مارے جائیں موبائل چھینتے ہوئے، لوگ ٹریفک حادثات میں مارے جائیں،
ہمارے بچے گٹروں میں گر کر ان کی ڈیتھ ہو. اب آگے کا اس کیا راہ عمل ہے بنم صاحب؟ کیونکہ ظاہر ہے احتجاج کا مقصد یہ ہوتا ہے نا توجہ حاصل کر کے مسائل پر بات کی جائے. اب یہاں پر تو آپ لوگوں کے خلاف ہی پرچے کٹ گئے ہیں, تو اب آپ لوگوں کا آگے کا راہ عمل کیا ہے؟ جو آپ مسائل ہیں جس کو آپ ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں, پھر کیا کریں گے؟ دیکھیں جی, ہمارا راہ عمل بالکل واضح ہے. ہم جو ہے وہ جمہوری طریقے سے, پرامن طریقے سے, ہم کل بھی مزاحمت کر رہے تھے, عوامی جدوجہد کر رہے تھے, عوامی مزاحمت کر رہے تھے, آگے بھی عوامی مزاحمت یہ جاری رہے گی. شہر پانی مانگتا ہے, آپ کو دینا پڑے گا. شہر بجلی مانگتا ہے, آپ کو دینا پڑے گا. شہر سکون مانگتا ہے, آپ کو دینا پڑے گا. شہر جو ہے یہ مانگتا, ٹرانسپورٹ مانگتا ہے, آپ کو دینا پڑے گا. آپ نے شہر کی سڑکیں مانگتا ہے, آپ کو دینا پڑے گا. اس کے لیے ہماری جدوجہد جاری ہے کہ ہم چاہتے یہ ہیں کہ میگا سٹی گورنمنٹ ہو کراچی کی, سارے ادارے اس کے ماتحت ہوں. کراچی کے شہریوں کو کم از کم, جو پورے پاکستان کو چلانے والا شہر ہے, اس جو پاکستان کی معیشت کے اندر ہب کی حیثیت رکھتا ہے, کنٹریبیوٹ کرتا ہے. گزشتہ سال 3256 ارب روپے ٹیکس دیا ہے کراچی نے, لیکن جواب میں آپ کیا دیتے ہیں؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کراچی کے وسائل کراچی پہ خرچ ہوں. ہم یہ چاہتے ہیں میگا سٹی گورنمنٹ قائم کی جائے. ہم یہ چاہتے ہیں پانی, بجلی, گیس, یہ ساری فیسلٹیز یہ بالکل آپ وجہ فرما رہے ہیں. کل وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ خطاب کر رہے تھے اور ان کا ایک مدعا یہ تھا, ایک پوائنٹ وہ یہ ریز کر رہے تھے کہ دیکھیں جی, یہ کام جو ہوتا ہے نا کہ گٹر پہ ڈھکن نہیں ہے یا کہیں سڑک کا مسئلہ ہے یا کہیں دیگر ایشوز ہیں, یہ بلدیاتی نمائندے یہ کام سر انجام دیتے ہیں, لیکن ایکسپیکٹیشن کی جاتی ہے ایم این اے سے, ایم پی اے سے. تو ذرا مجھے یہ بتائیے گا, جماعت اسلامی کے جو اپنے ٹاؤنز ہیں, کیا وہاں پر بہت آئیڈیل سچویشن ہے اگر ہم پرفارمنس کی بات کریں؟ کیا وہاں کے جو بلدیاتی مسائل ہیں وہ حل کر لیے گئے ہیں؟ اس پر آپ کیا جواب دیں گے مجھے؟ اچھا دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ پہلے مراد علی شاہ صاحب اس بات کی کریکشن کر لیں. اصل میں یہی تو کنفیوژن ہے جو پیپلز پارٹی پھیلاتی ہے. پیپلز پارٹی نے پانی اور سیوریج کا محکمہ اپنے پاس رکھا ہے صوبائی حکومت نے. پیپلز پارٹی نے کچرا اٹھانے کا محکمہ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ اپنے پاس رکھا ہے. یہ منتخب نمائندوں کو نہ پانی, نہ سیوریج, نہ کچرا اٹھانے کے اختیارات دینے کے لیے تیار ہیں. 18ویں ترمیم کے بعد یہ جمہوریت کرتے رہتے ہیں, نہ وسائل دینے کے لیے تیار ہیں, نہ اختیارات دینے کے لیے تیار ہیں. ٹاؤن چیئرمینز کو یہ ڈیولپمنٹ کا فنڈ انہوں نے ایک پیسہ نہیں دیا ہے. یہ سارا صوبائی حکومت یا کے ایم سی خود خرچ کر رہی ہے, لیکن کوئی کوارڈینیشن ٹاؤن چیئرمینز کے ساتھ نہیں کرتی. اس کے باوجود الحمدللہ جماعت اسلامی کے 9 ٹاؤنز کے اندر ہم نے اون ریسورسز کے ذریعے ہم نے پچھلے 2.5 سال کے اندر 230 سے زائد پارک ڈیولپ کرے ہیں, کھیلوں کے میدان ڈیولپ کرے ہیں, 1.25 لاکھ سے زائد اسٹریٹ لائٹس ہم نے روشن کیے ہیں. الحمدللہ ابھی سوئی صدرن گیس کارپوریشن نے روڈ کٹنگ کی تھی گیس کے لیے. اس کے بعد الحمدللہ نئی کراچی ٹاؤن کے اندر 1000 گلیوں پر کام جاری ہے. سر وہ نازم آباد 3 کی سڑکیں بدحالی کا شکار ہے. وہاں پر جو رہائشی ہیں وہ ترس گئے پانی کی بوندوں کو بھی, اور وہاں پر تو سوچا جا رہا ہے باقاعدہ کہ اب گاڑیاں بیچ کے اونٹ خرید لیں, کیونکہ وہاں پہ سڑکیں جو ہیں ان پہ گاڑیاں نہیں چل سکتی. سر نازم آباد 3 کی بات کروں, یہ بالکل ہمارے آفس کی بیک سائڈ پہ ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ ہم نے شہر کا بہت نقصان کر دیا ہے, شہریوں کا بہت نقصان کر دیا ہے, احتجاج کر کے, تحریکیں چلا کے, اب ٹائم ہے کہ سب اسٹیک ہولڈرز ایک ٹیبل پر بیٹھیں اور ڈائیلاگ کریں؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ خاموشی تو مسئلے کا حل نہیں ہے نا, گھر بیٹھ جانا تو مسئلے کا حل نہیں ہے. ہم بات کر رہے ہیں, ہم تعمیر و ترقی کا کام بھی کر رہے ہیں. تعمیر اور ترقی کا ہمارے ٹاؤنز بلا مبالغہ یہ بات میں کہہ رہا ہوں, اسکولوں کو ڈیولپ کرنا ہو, پارکوں کو, کھیلوں کے میدانوں کو. اور اب اگلے فیز میں 2026 کے اندر جس طرح ہم روڈ کارپیٹنگ کا کام, گلیوں میں پیور بلاک لگانے کا کام, یہ سارے کام انشاءاللہ تعالی آپ کو جماعت اسلامی کے ٹاؤنز میں ہوتے نظر آ رہے ہوں گے, یا اگر نہیں بھی آ رہے تو انشاءاللہ ہوتے نظر آئیں گے آپ کو. میں نے آپ کو بتایا نا کہ نئی کراچی ٹاؤن ہو, نارتھ نازم آباد ٹاؤن ہو, نازم آباد ٹاؤن ہو, گلبرگ ہو, لیاقت آباد ہو, یہ سارے ٹاؤنز وہ ہیں کہ جہاں الحمدللہ سڑکوں کی ڈیولپمنٹ کا, گلیوں کے میں پیور بلاک لگانے کا کام جاری ہے. لیکن ہم پھر وہی بات کریں گے کہ جن کے پاس وسائل ہیں, جن کے پاس اختیار ہیں, وہ ان وسائل اور اختیار پر سانپ بن کر, ازدہے بن کر بیٹھ گئے ہیں. یہ دینا نہیں چاہتے, یہ ڈیولپمنٹ فنڈ نہیں دے رہے, اسی کے لیے جنگ جاری ہے. جتنا اختیار ہے آپ کے 9 ٹاؤنز کا آپ نے خود ذکر کیا, وہیں پر جب آپ پارک بنا سکتے ہیں, اسٹریٹ لائٹس کر سکتے ہیں, تو گٹر کے ڈھکن یا پھر سڑکیں جو ہیں ان کی مرمت کے کام, وہ تو ظاہر انسانی جان وہاں پر میٹر کرتی ہے.
دیکھیں کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کی پرائم ریسپانسبلٹی ہے کہ وہ گٹر کے ڈھکن لگائے، یہ موجود ہے. اس کے باوجود ہم نے 35,000 مین ہول کور ہم نے اون ریسورسز کے ذریعے، یہ واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن نے نہیں دیے، ہمارے 9 ٹاؤنز نے 35,000 مین ہول کور خود لگائے ہیں. صحیح ہے نا، تاکہ اس کے نتیجے کے اندر انسانی جان کا تحفظ ہو سکے. لیکن یہ ذمہ داری واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن ہی کی ہے، اس کے باوجود ہم نے یہ کام کیا ہے. اس کے باوجود کہ ہماری ذمہ داری نہیں بنتی، ہم نے واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے کام پر 2 ارب روپے اون ریسورسز سے ہمارے ٹاؤن نے خرچ کیے ہیں. تو اب پیپلز پارٹی جواب دینا کہ 3,360 ارب روپے کھا گئے یہ اس شہر کے پچھلے 15 سال کے او زیڈ ٹی کے آکٹرائز ضلع ٹیکس کے پیسے کھا گئے، انفراسٹرکچر سیس کے پیسے کھا گئے، اور اس کے باوجود یہ شہر کو کچھ دینے کی نہیں تیار نہیں ہے. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ٹاؤنز کو، چاہے وہ جماعت اسلامی کے ہوں، چاہے وہ پیپلز پارٹی کے ہوں، تحریک انصاف کے ہوں، ہر ٹاؤن کو کم از کم 5 ارب روپے ڈیولپمنٹ بجٹ دیا جائے. جب نعمت اللہ خان صاحب اپنے دور کے اندر 2001 سے لے کر 2005 تک ہر یونین کونسل کو 1 کروڑ روپے آخری سال دے سکتے تھے، تو یہ دھرنوں کا سلسلہ رہے گا، 64 لاکھ روپے احتجاج کا سلسلہ رہے گا، ہوگا کیا؟ کیونکہ جماعت اسلامی نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ میئر کراچی کے خلاف وہ عدم اعتماد کی تحریک کا اعلان بھی کر دیا ہے. کیا اس طرف جائے گا معاملہ؟ اب لاہ عمل کیا ہے آپ کی؟ دیکھیں جی دونوں کام ہوں گے، دیکھیں جی دونوں کام ہوں گے. تعمیر، ہمارے جو 9 ٹاؤن ہیں وہاں آپ کو تعمیر و ترقی کا کام بھی نظر آئے گا، اور ساتھ ساتھ ہم تعمیر و ترقی کے اس کام کے ساتھ ساتھ مزاحمت بھی کریں گے. اور اسی طرح ووٹ آف نو کانفیڈنس کے حوالے سے ہمارا پارٹیوں سے رابطے کا سلسلہ جاری ہے. مسلم لیگ نون سے رابطہ کیا ہے، جے یو آئی سے انشاءاللہ رابطہ کر رہے ہیں، پی ٹی آئی کے مختلف گروپ ہیں ان سے انشاءاللہ تعالی رابطہ کر رہے ہیں، اور اس قابض میئر کے خلاف انشاءاللہ تعالی ووٹ آف نو کانفیڈنس بھی لے کر آئیں گے. چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ ونم مظفر صاحب، آپ نے باخبر سے میرا کے لیے وقت نکالا. اور یہاں پر وقت ہے ہمارے پاس ایک بریک کا، حاضر ہوں گے بریک کے بعد. چلیں جی ایک بار پھر سے بات کرتے ہیں. کراچی میں ہم دیکھ رہے ہیں جو سیاسی پارہ ہے کافی زیادہ اوپر چڑھ جا رہا ہے. مراد علی شاہ وزیر اعلیٰ سندھ کہتے ہیں کہ اس سال کراچی میں 300 ارب کے ترقیاتی کام ہو رہے ہیں، اور یہ بھی انہوں نے ساتھ میں کہا کہ کل کچھ لوگوں نے کراچی کو صوبہ بنانے کی بات کی، اور ظاہر وہ اشاروں میں بات کر رہے تھے. کہتے ہیں سندھ اسمبلی 2/3 اکثریت سے قرارداد پاس کرے تو صوبہ بنتا ہے. یاد کرو وہ دن جب ایک عامر نے آپ کو پاور دی ہوئی تھی تو شہر میں بوری بند لاشیں ملتی تھیں. اب کہتے ہیں جی کراچی کو وفاق کے حوالے کر دو. کراچی کے ساتھ مزید کھلواڑ کرنے کا اختیار اب نہیں. جی گورنر سندھ کامران ٹسوری صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو شہر پورے ملک کے مستقبل کی بنیاد رکھ رہا ہے خود اس کا مستقبل خطرے میں پڑ گیا ہے. کراچی کا ٹیکس کلیکشن، خیراتی کام اور ایکسپورٹ سب سے زیادہ ہیں. کہا کہ کراچی کی 4.5 کروڑ آبادی کم کر کے 2 کروڑ دکھائی گئی. کسی سے لڑ کر کچھ چھیننا نہیں چاہتے. شہر کو کم سے کم اس کا 50% حق ہی دے دیا جائے. چلیں تو اس پر بات کر لیتے ہیں. ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما حیدر عباس رضوی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. تھینک یو سو مچ حیدر عباس رضوی صاحب جوائن کرنے کے لیے. اور ظاہر ہے جب مراد علی شاہ صاحب بات کرتے ہیں ایک عامر کے دور میں پاور اختیارات، تو ہمیں پتہ ہے وہ کس کی بات کر رہے ہیں. لیکن ایک بات انہوں نے یہ بھی مینشن کی کہ یہ بات بہت کی جا رہی ہے کہ جی وفاق کے حوالے کر دیا جائے، اور الگ صوبوں کے حوالے سے جو بات ہو رہی. کہتے ہیں جی پنجاب اسمبلی قرارداد پاس کر چکی ہے، سندھ حکومت کسی صورت ایسا نہیں کرے گی. تو یہ جو تمام باتیں کی جا رہی ہیں وفاق کو حوالے کرنے کی، یہ صرف کیا بس سیاسی باتیں ہیں؟ کیونکہ پریکٹیکلی تو جب ہی ہوگا جب سندھ اسمبلی اس پر کوئی قرارداد پاس کرے گی. کیا کہیے گا؟ شکریہ صدف، شکریہ شاہین. یہ جو آپ نے مجھے کلپ سنایا کل نہیں سنا تھا میں نے. مراد علی شاہ صاحب کافی برہم نظر آ رہے تھے، اور کم سننے کو ملتا ہے کہ وہ کافی ناراض ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری بات اثر کر رہی ہے. چلیے جناب شاہ صاحب، اگر آپ آئینی طور پر صوبہ نہیں بنانے دیتے اور آپ صوبے سے قرارداد پاس نہیں کرتے تو ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنا لینے دیجیے. یہ تو کوئی غیر آئینی مطالبہ نہیں ہے. ویسے صوبہ بنانا بھی کوئی غیر آئینی مطالبہ تو نہیں ہے. آئین میں صوبہ بنانے کا طریقہ کار دیا ہوا ہے، اور اگر کبھی ضرورت پڑی کہ وہ سمجھ میں نہیں آتا وہ طریقہ کار، تو اس کو تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے، امینڈمنٹ بھی کی جا سکتی ہے کانسٹیٹیوشن میں. ورنہ ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنانے کے لیے تو کوئی امینڈمنٹ کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے کے لیے بھی
کوئی آئینی ترمیم کی ضرورت تو نہیں ہے, وہ بھی بن سکتے ہیں. اتنی لاچار, لاغر, بے اختیار, بغیر کسی اختیار کے, بغیر فنڈز کے, اتنی جو بلدیاتی حکومت ہے, جو برباد صورتحال ہے کراچی کی. کبھی کوئی سوچتا ہے کہ کراچی کی سڑکیں اتنی برباد کیوں ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ کراچی کی جو صورتحال ہے کہ کبھی پانی نہیں آتا, کبھی گیس نہیں آتی, کیوں شہر کو بجلی نہیں ملتی, کیوں یہاں گٹر کے ڈھکن تک نہیں رکھے جاتے, کیوں یہاں پر لوگ ڈمپرز کے نیچے آتے ہیں, کیوں یہاں پر اسٹریٹ کرائمز ختم نہیں ہوتے, کیوں 2,000-2,500 ہزار گاڑیاں, کیوں 3-4 ہزار موٹر سائیکلیں چھین لی جاتی ہیں؟ مراد علی شاہ صاحب اس کا جواب دے لیں. وہ حیدر بھائی سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں, جواب دے دیا انہوں نے, وہ میں یہ ایڈ کر دوں. وہ کہتے ہیں کہ بلدیاتی اداروں کو مضبوط کرنا ہمارا منشور ہے, اور انہوں نے یہ کہا کہ جب ان کے پاس, مطلب جب آپ لوگوں کے پاس اختیار تھا, تب اس شہر میں دہشت گردی اور بوری بند لاشیں نظر آتی تھیں, تو کراچی کے ساتھ مزید کھلواڑ نہ کیا جائے. یہ انہوں نے جواب اسی تقریر میں دے دیا. شاہین بالکل ٹھیک. چلیے ہم بہت برے لوگ تھے, ہم پاکستان کی شاید ان کے بقول بدترین سیاسی جماعت تھے, مگر اس بات کو گزرے ہوئے بھی اب 18 سال ہو گئے ہیں, کیونکہ 18 سال میں آنے والی نسل کو انتقام کا نشانہ بنا رہے ہیں. وہ اپنی کارکردگی سے کراچی کو برباد کرنا کیا اس بات کا جواز ہے کہ MQM بہت بری جماعت تھی تو اب کراچی کو برباد کر دیا جائے؟ میری برائے مہربانی ہولڈ. جی آڈیو میں شاید ریکنیکٹ کی جا رہی ہے. ریکنیکٹ کرتے ہیں حیدرآباد سیدھی صاحب سے اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر کراچی کے جو مسائل ہے اس کا حل کیا ہے, کیونکہ جب جماعت اسلامی سے بات کرو تو وہ بھی کراچی کے یہی مسئلے بتاتے ہیں کہ گٹر کے ڈھکن, لوگوں کا ٹرکوں کے نیچے آ کے مر جانا, یا پھر سڑکوں کی مرمت نہ ہونا, ترقیاتی کام نہ ہونا. حیدرآباد سیدھی صاحب آپ کنٹینیو کیجیے گا کہ کیا وجوہات ہیں کہ ظاہر ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں, وہ تو یہ بھی دعویٰ کر رہی ہے سندھ حکومت کہ ہم تو اربوں روپے لگا رہے ہیں ترقیاتی کاموں میں, اور آپ کے دور کے پھر وہ واقعات بھی گنواتے ہیں, تو کہتے ہیں جی اب مزید یہ کھلواڑ کا اختیار نہیں دیا جائے گا ان لوگوں کو. بالکل ٹھیک ہے. میں تو کہتا ہوں کہ چلیے اگر شاہ صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ MQM بدترین جماعت تھی, تو اب اس بات کو گزرے ہوئے بھی تو 18 برس ہو گئے نا. تو اب 18 برسوں میں یہ جو بہترین جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی, جن کے کارنامے بھرے پڑے ہیں لیاری گینگ وار سے کچے کے ڈاکوؤں تک, جو کہ سیٹ بیلٹ اور ہیلمٹ کے چالان لگانے والے افسران جن کے جو ہے وہ اغوا برائے تاوان میں نکل رہے ہیں, تو وہ شاندار جماعت کے جس کے کریڈٹ پر جو ہے وہ ایئر لائن جو ہے وہ اغوا کرنا بھی ہے اور جس کے کریڈٹ پر جو ہے وہ میزائل مارنا بھی ہے, تو وہ بہترین جماعت کوئی کارکردگی دکھا لیتی, وہ کراچی کے عوام کو سکھ دے لیتی. مگر 18 برسوں سے جو انہوں نے کراچی کی صورتحال کی ہے وہ علمان و الافیز ہے. ارے کراچی والا ہم سے یہ سوال نہیں کر رہا, وہ سوال مراد علی شاہ صاحب کی پارٹی سے کر رہا ہے کہ جس بدترین صورتحال سے کراچی کو دوچار کر دیا گیا. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اتنے بڑے شہر اتنی آسانی سے تباہ نہیں ہوتے, یہ بائی ڈیزائن کیے جاتے ہیں اتنے بڑے شہر اتنی آسانی سے تباہ. اور کراچی کو تباہ کرنے کا مقصد خدا نخواستہ پاکستان کو تباہ کرنے کی کوشش ہے. تو اس میں تو پھر ساری جماعتیں شریک ہیں نا حیدرآباد سیدھی صاحب, آپ اس میں تو ساری جماعتیں شریک ہیں. MQM کی اگر ہم بات کریں تو MQM ہمیشہ سے وفاق میں ساتھ ہوتی ہے, بات جب وفاقی پروجیکٹ کی بھی آتی ہے تو وہ بھی آپ کے وعدے خود ہی آپ بتا رہے ہوتے ہیں وفا نہیں ہوتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیے گا. اور مفتاح اسماعیل صاحب ایک بڑی انٹرسٹنگ بات وہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی کی کارکردگی اگر دیکھنی ہے تو صرف کراچی نہ دیکھیں, آپ لاڑکانہ بھی دیکھیں. تو دس از ناٹ اسپیسیفک کراچی, لاڑکانہ کو ہی دیکھ لیتے ہیں. میرے خیال سے صدف ایسا کیجئے شاہین کہ آپ کسی کیمرے مین کو لاڑکانہ بھیج دیجئے, کیونکہ میں وہاں سے جا کر بتاؤں گا تو آپ شاید عوام نہ مانے. اچھا تو ایسا کیجئے اپنی ایئر وائی کے وہاں کے کریسپونڈنٹ کو کہیں کہ وہ ایک بیپر کر لے اس پر کہ اس وقت لاڑکانہ کی صورتحال کیا ہے. جو صورتحال کراچی کی ہے وہی صورتحال کشمور کی ہے. پورا سندھ تباہی کے دانے پر کھڑا ہے. پچھلے 15 سالوں میں ان کو وفاق سے 25,000 ارب روپے ملے ہیں, یعنی 25 کھرب روپے.
کوئی مراد علی شاہ صاحب سے پوچھے کہ یہ 25 کھرب روپے کہاں خرچ ہوئے ہیں, اور کوئی ان سے یہ پوچھے کہ یہ نیب اور اینٹی کرپشن جو آ کر ان کے دفاتر سے فائلیں اٹھا کر لے جا رہی ہے, اور ان کے 70 لوگ جو ہے وہ نو فلائی لسٹ پہ آ گئے ہیں ماشاءاللہ اپنی کارکردگی کی بنیاد پر, اور اب وہ پاکستان سے باہر نہیں جا سکتے. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اور اس کی کراچی کی تباہی کی صورتحال تو کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے, مگر یہ کیوں بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کراچی کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے, کیوں کیا جا رہا ہے؟ سر اس تباہی میں سب کی کنٹریبیوشن ہے. کراچی کا کونا کونا آج نوحے پڑ رہا ہے. شاعر مرثیے لکھ رہے ہیں کراچی کے حالات پہ. کراچی کے شہری سیخ پا ہیں, ہاتھ جوڑ کے گزارش کر رہے ہیں کہ ہماری بس ہو گئی ہے تحریکوں سے, ہماری بس ہو گئی ہے احتجاجوں سے. آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت ایم کیو ایم پاکستان اور جماعت اسلامی ہم دیکھیں دونوں سندھ حکومت پر کڑی تنقید کر رہی ہیں, کیا شہر کے مسائل حل کرنے کے لیے سب جماعتیں, سب سٹیک ہولڈرز مل کر ایک ٹیبل پر نہیں بیٹھ سکتی؟ یہ بہت مشکل کام ہے. دیکھیے شاہین, میں آپ سے عرض کروں کہ ہم نے جب 2015 میں میئر بنے تھے کراچی کے این کیو ایم سے, اس وقت ہی یہ کہہ دیا تھا کہ یہ والی جو بلدیات ہے یہ لولی لنگڑی لاغر جو ہے بلدیات ہے جس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے, ان کے پاس یہ کچھ کرنے کے مجاز نہیں ہے. 62 ارب روپے کی بھیک ملتی ہے ان کو صوبے سے, اور 62 ارب میں سے 60 ارب روپے تو ملازمین کی تنخواہ ہے. اب یہ صوبہ سندھ کی جو ایک نسل پرست حکومت ہے اس کے رحم و کرم پر ہے کہ اگر وہ کچھ کر دیں گے تو ہو جائے گا, نہیں کریں گے تو نہیں ہوگا. اب اس ایم کیو ایم نے اسی لیے بائیکاٹ کیا تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ اس والے بلدیاتی الیکشن میں 70 لاکھ لوگ تو کراچی کے شامل ہی نہیں کیے گئے تھے, یعنی 70 یو سیز کم از کم اس میں شامل ہونی چاہیے تھی مگر نہیں ہوئی. مگر جماعت اسلامی کو بہت شوق تھا الیکشن لڑنے کا اور میئر بنانے کا, تو اب تو کراچی کے 8 سے 9 ٹاؤن ان کے پاس ہیں. اب وہ عوام جواب دہ ہیں, اب احتجاج نہ کریں, وہ عوام جواب دہ ہیں کہ پچھلے 3 سالوں سے جو کراچی کے 9 ٹاؤنز کے مالک بن کے بیٹھے ہوئے ہیں, کیوں لڑے تھے انہوں نے ایسے انتخابات, یہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ اس بلدیات کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. اسی لیے ہم آرٹیکل 140A کا مقدمہ سپریم کورٹ لے کر گئے تھے, اور وہاں سے ہم نے اس کے حق پہ فیصلہ لیا تھا, اور سپریم کورٹ کے احکامات کو حکومت سندھ نے نظر انداز کر رکھا ہے غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر, اور جماعت اسلامی اس میں اس کی برابر کی شریک ہے. یہ صرف مگرمچھ کے آنسو ہے جو جماعت اسلامی بہا رہی ہے, ورنہ تو کراچی میں 9 ٹاؤنز میں جماعت اسلامی کی حکومت ہے, وہ جواب دیں عوام کو. ٹھیک ہے, جواب دیں عوام کو. بہت شکریہ حیدرآباد سے صاحب, آپ نے باخبر سے وقت نکالا. جناب سن لیا آپ نے تمام تر گفتگو, ہمیں اب دیں اجازت کا وقت آ گیا ہے جی. مسائل ختم نہیں ہوتے, اجازت کا وقت لیکن آ گیا ہے. آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.